खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है हसन इलियास साहब को। आप मज़हबी स्कॉलर हैं, जावेद अहमद गांधी साहब के इदारे से और उनकी फ़िक्र से मुंसलिक हैं। हसन भाई खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह का शुक्र, आपकी इनायत। हसन भाई आज आपको ज़हमत इसलिए दी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के क़ज़िये से पहले पाकिस्तान में डिस्कोर्स का मामला ये था कि हमास को, इसराइल को, फ़लस्तीन को हमने किस जगह रखना है और किस तरह देखना है। इस डिस्कोर्स को 3 लोग कैरी कर रहे थे, या 3 जमातें या 3 फ़िक्र कैरी कर रही थी। आप थे, गांधी साहब, अगर आपको एक ही पलड़े में डाल दिया जाए, कैसर अहमद राजा साहब थे और अली मिर्ज़ा साहब थे। तीनों का नाम लेने की वजह इसलिए हुई कि ये तीनों आएँगे, आप आ गए, वो 2 भी आएँगे। और मैंने वक्त इसलिए लिया कि हमास का ऑफिशियल ओपिनियन आ जाए, वो मेरे चैनल पे आ चुका। आप इजाज़त दें तो इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। जी, हाज़िर। हसन भाई, रैंड कॉर्पोरेशन का हिस्सा हैं आप? देखिए, हमारा दीन ये कहता है कि इन्नल बय्यनत अलल मुद्दई, जो शख्स दावा करता है उसके ज़िम्मे है दलील पेश करना। तो इस तरह के जो इत्तहामात हैं, इनको हम सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, मुस्कुरा के दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैंने तो लोगों की ज़ुबानी सुना है ये कोई रैंड कॉर्पोरेशन है, फिर जाके गूगल पे देखा कि ये चीज़ क्या है, तो मालूम हुआ कि कोई एनजीओ है जो सरकार से फंड लेती है और उसके मुताबिक ऐसे ग्रोहों को, ऐसे लोगों को देने की कोशिश करती है जो उनके नैरेटिव को दुनिया भर में फैलाएँ। तो होंगी इस तरह की हज़ारों ऑर्गनाइज़ेशन होंगी, इस तरह के काम भी करती होंगी। लेकिन हम इस तरह की चीज़ों का ना कभी हिस्सा रहे हैं, ना दीनी, फ़िक्री, अक़ली लिहाज़ से इस तरह की किसी तंज़ीम का बिला वास्ता या बिलवास्ता हिस्सा बनना अक़लन दुरुस्त समझते हैं, शरअन दुरुस्त समझते हैं। हमारा एक नुक्ता नज़र है, एक मिनहाज है, उसको हम बयान करते हैं। बाकी जो लोगों के सवाबदीद पर है, वो हमारा अजर बढ़ाने का बायस बनती है। बातें करते हैं, सुनते रहते हैं और हम तो बहुत छोटे से तालिब इल्म हैं। हमारे बुज़ुर्ग असातिज़ा, उनके बुज़ुर्ग अकाबिर, उन पर भी तरह-तरह के इल्ज़ामात लगते रहे थे। आज आप पलट के देखें तो वो कहीं नहीं मिलते, सिवाय तारीख़ के कूड़ादान के। तो इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं, वो लोग उस वक़्त लगाते हैं, इस वक़्त कोई दलील, कोई नुक्ता नज़र, कोई इस्तदलाल उसका जवाब ना दे पाएँ, तो फिर लोगों में मुतबाहिश करने के लिए इस तरह की सरगर्मी करती हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग लगाते हैं, लगाते रहें, ये उनका ज़र्फ़ है। हमारा काम है अपनी बात को, अपनी राय को इल्मी तौर पर पेश करने, इस इम्कान के साथ कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। बाकी ये कोई हुकूमत हो, रियासत हो, उससे किसी नौइयत का फ़िक्री ताल्लुक पैदा करना, माली ताल्लुक पैदा करना, इस तरह की चीज़ों को हम दुरुस्त नहीं समझते, ना कभी हमने ये किया। और क्योंकि अगर आपने उनके मामलात को गूगल किया और उनकी जो उनका आइडिया है उसको पढ़ा होगा, तो ये आपको महसूस हुआ कि उनकी जो इस्लाम को मॉडर्न करने की ताबीर है, डेमोक्रेसी की ताबीर है, ये तमाम आपके आइडिया से काफ़ी मिलते-जुलते हैं? मिलते हों, अच्छी बात है, उनका जवाब वो दें। हम जो बात कर रहे हैं, वो इस्तिदलाल की बुनियाद पे कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोगों के नताइज मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के अफ़कार मिलते हैं। तो जिसका नतीजा मिलता है, उससे उसकी बिनाए इस्तिदलाल का तज्ज़िया करें, उनके पास जाएँ, उनसे पूछें कि जी फलाँ साहब भी आप वाली बात करते हैं, तो क्या आप और वो दोनों एक ही हैं? तो उसका जवाब वो देंगे। हम जो बात करते हैं, वो मबनी बर इस्तिदलाल है। तो इस्तिदलाल का जवाब देने के हम पाबंद हैं। मुझसे आप मेरा इस्तिदलाल पूछेंगे, उस पर को तनकीद करेंगे, मैं गौर व फ़िक्र करूँगा। बाकी जो बात हम कर रहे हैं, दुनिया में और लोग भी करते होंगे, करते रहें, इससे हमें क्या ग़र्ज़? हसन भाई, इसी के बाद बात को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका से उनके इस ओपिनियन को, ज़ाहिर है अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लिबरलिज्म को सपोर्ट करता है, आपकी बातें भी उसी तरफ नज़र आती हैं। पैसे लेते हैं आप उनसे ये बातें करने के? देखिए, मैंने जिस उस्ताद की साथ वक़्त गुज़ारा है, उनका पूरा का पूरा किरदार, उनका माज़ी खुली किताब की तरह है और उनकी हर चीज़ छपी भी मौजूद है, छुपी हुई कुछ नहीं है। उन्होंने एक ज़िंदा और जावेदा किरदार के साथ ज़िंदगी गुज़ारी है और हमारे उस्ताद के ऊपर लोग हर तरह के इल्ज़ामात, तनकीदात करते हैं, लेकिन आज तक रूए ज़मीन पे किसी शख़्स में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसके लिए कोई सबूत, कोई दलील पेश करे दुनिया के सामने कि ये जो मकतब फ़िक्र है, ये जो मनहज है, ये इसके जो बुज़ुर्ग अकाबिर हैं, वो किसी हुकूमत, किसी रियासत की ईमा पर ये सब कुछ कह रहे होते हैं। गांधी साहब के बारे में आप जानते हैं, उनका आगाज़ बिल्कुल रवायती फ़िक्र से हुआ, उनकी वो तमाम आरा छपी हुई मौजूद हैं, उसके बाद बतदरीज उनके यहाँ तब्दीली आई, वो एक फ़िक्र से मुतासिर हुए, वो फ़िक्र उसूलों में मौजूद थी, उससे इतलाक़ तक का सफ़र उन्होंने किया। 40-50 साल की एक ज़िंदगी है। उन्होंने कुछ इदारे भी बनाए, उन इदारों को लोग चलाते हैं दुनिया भर के कवानीन के तहत जैसे मुल्कों में इजाज़त होती है। तो हमारा जो काम है वो लोगों में शऊर पैदा करना है। मैं इसको हिकमत अमली के लिहाज से भी बिल्कुल गलत समझता हूँ कि जो लोग इस तरह रियासतों के सहारे किसी फ़िक्री मुकदमे को अवाम में रासिख़ करना चाहते हैं,
ان کا انجام ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک کے اندر خود سعودی عرب میں جو ایک تحریک پیدا ہوئی، اس نے دنیا بھر میں اپنے ان افکار کی ترویج کے لیے لوگوں کو باقاعدہ فنڈ کیا، اور مقصود کیا تھا کہ مقصود یہ تھا کہ پوری دنیا اس فکر پہ آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ خود ریاست اور حکومت اور سلطنت وہاں پر جو تھی، اس کی فکر تبدیل ہو گئی۔ تو حکمت عملی کے لحاظ سے دیکھیے کہ جنہوں نے ان کے سہارے سب کچھ کیا تھا، وہ آج خائب و خاسر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حکمت، تدبیر، ان سب کے لحاظ سے بھی میں بالکل بیوقوفی سمجھتا ہوں کہ آپ کسی ریاست کے ساتھ مل کے اس کے بل کے اوپر اس طرح کی چیزیں کریں۔ اور آج کل کے حالات میں تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں رہتی، خود یہاں کی حکومت اور ریاست وہ اپنے راز دنیا کو بتا دیتی ہے۔ تو اس میں کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس طرح کے کام کرے گا۔ باقی دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات دنیا کو لا کر بیان کر رہے ہیں، اور پس پردہ اصل میں آپ وہ نہیں سمجھتے جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ آپ اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بدترین جرائم میں سے ایک جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے محفوظ رکھے، اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں، وہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں۔ ہمارے تو اداروں کی سارے کے سارے حسابات، یہ سب چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ کوئی شخص یہاں پر آئے، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور یہاں کی حکومت کے پاس چلا جائے، ہم سے پوچھے کہ آپ نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں کیا دے گی، ہم حکومت کو پیسے دیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس ملک میں بستے ہیں، وہ یہاں پر ٹیکس ادا کرتے ہیں، یہاں کی حکومتوں کو مختلف مدات کے اندر ادائیگیاں کرتے ہیں، تو امریکی حکومت ہمیں پیسے نہیں دیتی، ہم امریکی حکومت کو پیسے دیتے ہیں۔ حسن بھائی، یہ چیز کیوں محسوس ہوتی ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو آپ اس کو پلیز بتائیے گا؟ وہ یہ کہ پہلے غامدی صاحب کا یا مذہب فرائی کا، فکر فراہی کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے، آپ موجودہ نکات پہ تنقید کرتے تھے، مذہبی فکر بنا رہے تھے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، میزان، تمام چیزیں۔ سیاست پہ کبھی بات ہو گئی چلتے چلتے، اب کوئی پچھلے 3-4 سال سے جب سے آپ نے ان تمام چیزوں پر زیادہ بات کرنا شروع کیا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈیفینسو پر ہیں۔ ڈیفینسو پہ یعنی کہ اپنی باتوں کی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کتنے اور انٹرویوز کر چکے جہاں آپ نے ایسی بات کی اور وضاحت کی ہوگی، آپ پہ الزام لگے۔ یہ موقع کیوں آتا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں مبہم سی، کہ جن پہ وضاحت دینی پڑے؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں غامدی صاحب کی ایک بات کوٹ کروں، پھر آگے آپ جواب دیجیے گا۔ وہ یہ کہ غامدی صاحب نے جب اپنا اوپینین دیا اس پہ، تو کہا کہ غزہ کو ختم ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، ایک سیاسی معاملہ ہے، ہو کے رہے گا، ہونا ہے تو۔ اس کے بعد انہیں آ کے وضاحت دینی پڑی کہ یہ تو بے بسی کا جملہ تھا۔ اس نہج پر آپ یا آپ کی فکر کیوں آ گئی ہے کہ آپ ڈیفینسو پر ہیں؟ دیکھیے، جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں، اس دین کے کچھ ناگزیر لازمی تقاضے ہیں۔ ان میں سے ایک تقاضا ہے کہ آپ نے شہادت الحق کرنی ہے۔ جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں، جس موقع پہ درست سمجھتے ہیں، اس کو بیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دین ہمیں تواصب بالحق، تواصب بالصبر کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اگر ایک امت کا حصہ ہیں، ایک ملت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی زخم لگتا ہے، تو اس زخم کا درد اور اس کی ٹیسیں اور آہیں ہمیں بھی محسوس ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم بھی اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کوئی ممنوعات میں سے نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن دین کا اگر کوئی طالب علم ہے، دین کو بیان کرتا ہے، تو حق اور انصاف کی جہاں پر بات آئے گی، اس کو وہ بات کرنی چاہیے۔ تو ہم مسلمان ملت کا حصہ ہیں۔ ملت کے جو غم ہیں، ملت کے جو چیلنجز ہیں، ان کے اوپر اگر دین کے علماء گفتگو نہیں کریں گے تو کون گفتگو کرے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ غامدی صاحب جس وقت سے دین کو جب آپ انٹرپریٹ کریں گے، دین کی کسی ہدایت کا اطلاق کریں گے، دین ہوا کے اندر موجود کوئی معلق چیز نہیں ہے، اس نے زمین پہ اترنا ہے، عملی مسائل کے اندر اس کی تطبیق کرنی ہے، تو وہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ دینی آرا کیا ہے۔ تو غامدی صاحب ہمیشہ سے، غامدی صاحب کیا، ہر دنیا کا عالم، امام حنیفہ کو اٹھا لیں، وہاں سے لے کے ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ سے شاہ ولی اللہ تک، اپنے عہد کے جو عملی مسائل ہوتے ہیں اس میں دین کی رہنمائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان امت کو کیا کرنا چاہیے، اس کی حکمت اور تدبیر پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو غامدی صاحب نے تو بالکل اپنی زندگی کے آغاز میں سے ایک ایک پہلو پر گفتگو کی ہے۔ پاکستان کے اندر حدود کے قوانین آئے، اس پہ ان کو کوئی چیز خلاف اسلام لگی، اس پہ انہوں نے گفتگو کیا۔ افغان جہاد ہوا، وہاں پر کوئی چیز ان کو محسوس ہوتی تھی، اس پہ گفتگو کی۔ جنرل مشرف آئے، انہوں نے آئین پامال کیا، اس پر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان پہ طالبان نے یلغار کی، IS بنی، القاعدہ بنی، حملے ہوئے، اس پر انہوں نے گفتگو کی۔ اس طرح سے ہمارے ملک کے اندر جب آئین اور دستور کو توڑ کر سیاسی نظام کو بالکل تہوبالا کر دیا جاتا ہے تو اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ یہی معاملہ جو بڑے مسائل ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، اس طرح سے فلسطین کا مسئلہ ہے، کچھ عرصے پہلے تک چچنیا کا مسئلہ ہے، تو مسلمان امت کے ذہین لوگوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پہ اپنی ملت کو صحیح تعلیم دیں۔ جب وہ تعلیم دیتے ہیں
تو آج کے زمانے میں جو تنقید ہے یہ سیاسی معاملات میں لوگوں کے چونکہ ٹیبوز بن چکے ہوتے ہیں، اتنی گہری جذباتیت وابستہ ہوتی ہے کہ وہ بات کو میرٹ پہ نہیں سننا چاہتے اور رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں، چنانچہ استدلال کا جواب نہیں بن پڑتا تو وہ الزام تراشی کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ ایک گفتگو کر رہے ہیں، اس میں سے 2 جملے اٹھائیں اور جملے اٹھا کر اس کے اوپر ایک پوری مہم چلا دیں، اس کو وائرل کر دیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ پھر آتے ہیں ہمارے پاس بھی اور پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کیا واقعی میں یہ بات کہی ہے؟ تو ہم ان کو بتاتے ہیں نہیں ہم نے یہ بات نہیں کہی، ہماری پوری بات سنیں۔ تو وہ کوئی الگ سے وضاحت نہیں ہوتی یا وہ کوئی یوں نہیں ہوتا کہ مبہم بات کر دی گئی، وہ پوری بات نقل کرنی چاہیے۔ ہمارا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں جب تنقید کی جاتی ہے تو 2 جملے نکال کے آپ پیش کر دیتے ہیں، اس میں آگے پیچھے سیاق سباق کیا سوال ہوا، کس موقع پر کیا بات کی ہے۔ تو یہ تو آپ قرآن مجید کی 2 آیتیں اٹھائیں اور اس کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں تو فلاں چیز کا انکار ہو گیا۔ تو یہ لوگوں کی کرداروں کی، ان کے رویوں کی زبوحالی ہے کہ غامدی صاحب جیسے بڑے مفکرین کو جو ملت کا اتنا درد رکھتے ہیں، ان کو بھی آ کے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ جملہ میں نے خیرخواہی کے لیے کہا ہے، تمہیں بچانے کے لیے کہا ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں کہ میں ظلم کو گوارا کر رہا ہوں۔ لیکن جس وقت لوگ بات کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے تو ہمیں یہ حق ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اپنی بات کی وضاحت کریں گے۔ حسن بھائی، یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ آپ پہ جو تنقیدات ہوتی ہیں آپ کے موقف پر، اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اسکروٹنی کرنے کے لیے اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا اوپینین بہرحال ہے کیا، تاکہ وہ معاملہ پورا آ سکے۔ اس پوری سچویشن میں حماس پہ، فلسطین پہ، اسرائیل پہ آپ کا اصل مقدمہ ہے کیا؟ دیکھیے اصل مقدمہ اگر چند نکات میں آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر اس وقت ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے، عالمی عرف بنا ہوا ہے، یہ کوئی قرآن مجید میں نازل ہو کر سامنے نہیں آیا، یہ کوئی اخلاق اور علم اور انصاف پر مبنی نہیں ہے، یہ دنیا میں ان طاقتوں نے اپنی فتوحات کے نتیجے میں پیدا کیا ہے۔ یہ بالکل اس طرح پیدا کیا ہے جس طرح ان سے پہلے ہم نے پیدا کیا تھا۔ گویا دنیا میں طاقت کی حکومت ہے، طاقت کی حکمرانی ہے۔ اگر طاقت کی حکومت، طاقت کی حکمرانی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے دنیا کی اسٹیج پہ۔ اگر طاقت کے اسی لاہ عمل پر کھڑے ہوئے ہیں جو ہمارے مد مقابل کا ہے تو ہم پوری ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، جن ریاستوں پر انہوں نے طاقت کی ہے، اپنا قبضہ جمایا ہے، ان کو وہاں سے چھڑوائیں گے، یہاں موقع ملا اس سے آگے بڑھ کے اپنی سرحدوں کی توسیع کریں گے۔ اسی طرح سے دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے، کوئی نیا کھیل تو ہو نہیں رہا۔ تو اس وقت جو ورلڈ آرڈر بنا ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا ہے، ہماری 1000 سالہ حکومت تھی، اس کا اضمحلال 17ویں صدی میں شروع ہوا، وہ چاہے صفوی سلطنت ہو، مغلیہ سلطنت ہو یا عثمانی سلطنت ہو، ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس کے بعد ان سلطنتوں نے ہمیں تقسیم کیا، آج بھی وہ دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، کچھ تھوڑے نام بدل دیے ہیں، کچھ تھوڑے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، کچھ ان کے یہاں سوشل سائنسز کی ریفارمیشن ہوئی ہے تو اقوام متحدہ جیسے نظم بنا دیے ہیں، لیکن وہی طاقتیں ہیں، ان کے پاس ویٹو کا حق ہے، وہ سیاہ سفید کے مالک ہوتے ہیں، جس کو درست سمجھتے ہیں کر گزرتے ہیں، پھر اس کے لیے قانونی اخلاقی جواز بھی تراشتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا سینیریو ہے، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے تو ہمیں اپنا تحفظ کرنا ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اپنی تعمیر پر توجہ دینی ہے۔ اس تعمیر پر توجہ دینے میں جو ہم کھوتے ہیں وہ اصل میں اپنی بقا اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کی قیمت ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے اور اس کا ایک عضو خراب ہو جائے تو ڈاکٹر جس وقت اس عضو کو کاٹ رہا ہوتا ہے تو کوئی شخص آگے بڑھ کے نہیں کہتا کہ بڑا ظالم ہے، دیکھو یہ اس شخص کے ایک عضو کو کاٹ رہا ہے، بلکہ سب اس کو مشفق و مہربان سمجھتے ہیں کہ اس کو کاٹنے کے نتیجے میں وہ جو سرطان ہے وہ پورے جسم میں نہیں پھیلے گا تو بقیہ جسم بچ جائے گا۔ تو ہم اسی اصول پہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس کے اوپر ہم شکر گزاری کریں، اس پہ غور و فکر کر کے اپنی تعمیر ترقی پر توجہ مرکوز کریں۔ کچھ ہمارے ملکوں نے کی ہے، انڈونیشیا نے کی، ملیشیا نے کی، ترکی نے کی، امارات نے کی، ملک بنائے ہیں، طاقت حاصل کی۔ خود پاکستان کو آپ دیکھیے کہ اس نے کچھ اپنی تعمیر ترقی کی ہے، اس کے نتیجے میں اس کا دفاع مضبوط ہوا ہے۔ تو جب یہ آپ کریں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کچھ بات چیت بھی کر سکیں، لیکن عالمی فاتحین کے فیصلوں کو بزور طاقت چیلنج کریں گے تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا، اور نقصان ہوگا یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے۔ اگر آپ ریورس انجینئرنگ کریں تو خود غزہ فلسطین کے مسئلے میں دور دو چار کی طرح سامنے آ جاتا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ تقسیم کی، جو حصہ ہمارے پاس تھا اور وہ حصہ جو آج ہمارے پاس ہے، اس کا تناسب اور تخمینہ دیکھ لیں تو واضح ہو جائے گا کہ ہمارا لاہ عمل کارگر ہوا یا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو ہم لوگ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اس پس منظر میں ہوتی ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق دنیا نہیں کر رہی، دنیا ظالم ہے، دنیا طاقت کے بل پہ فیصلے کرتی ہے،
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ تو فلسطین کے اندر جو لڑنے کی پالیسی تھی وہ ناکام ہوئی ہے۔ اگر ہم سیاست کی پالیسی اپناتے، افہام و تفہیم کی پالیسی اپناتے، مفاہمت کی پالیسی اپناتے اور جو کچھ ہمیں مل چکا تھا اس کو دے کر تعمیر، ترقی اور امن پسندی کی پالیسی اپناتے، تو ہماری مظلومیت میں بھی ایک اخلاقی برتری ہوتی، دنیا کو بھی ہم پکار سکتے۔ لیکن جب ہم طاقت کے مقابلے میں آ گئے تو طاقت کے کھیل میں جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ فیصلے کر گزرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں تھا وہ آج ہم سے لٹ چکا۔ حسن بھائی، ایک مسلمان کی حیثیت سے جو تاریخ میں پڑھ سکا، جس کی باتیں ہم روز صبح شام سنتے ہیں اپنے علماء سے کتب میں، ایک مسلمان کب سے طاقت کی فکر کرنے لگا؟ ہماری تو تاریخ یہی ہے کہ 313 تھے تو لڑ گئے تھے، جناب حسین پورا خانوادہ لے کر چلے گئے تھے، ابو حنیفہ مرتے مر گئے، لیکن جس چیز کو صحیح سمجھا اسے کہتے رہے، امام نسائی مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ایک مسلمان کب سے طاقت کی فکر کرنے لگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور مسلمانوں کی تاریخ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کی کتاب تو آپ کو روکتی رہی اس وقت تک جس وقت تک آپ اس پوزیشن میں نہیں پہنچے کہ آپ مقابلہ کر سکیں۔ طاقت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بالکل مساوی طاقت کے اندر آئیں گے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہی آپ کے پاس ہوگا تو آپ یہ کریں گے۔ لیکن جو بات علم کہتا ہے، عقل کہتی ہے، خدا کی کتاب بھی وہی بات کہتی ہے۔ اور خدا کی کتاب نے کہ پہلے دن بدر کا معرکہ برپا کر دیا تھا، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ وہاں پر رہے، تو یہ کام نبوت کے اعلان کے اگلے دن کیوں نہیں ہو گیا؟ 313 ہی کیوں، 13 ہی کیوں نہیں؟ جب وہ مسلمان ہو گئے تھے تو حملہ آور ہو جاتے۔ تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے روکا ہمیں اور یہ کہا کہ یہ وقت نہیں ہے، پھر عزم دیا کہ اب یہ وقت ہے، اور اس وقت بھی اصول بتایا، اس جگہ پر بتایا جہاں پر یہ زیر بحث ہے، اگرچہ وہاں پر الہی نصرت کا قانون بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، لیکن بتا دیا کہ وہ قانون بھی اس وقت تک عروبہ عمل نہیں ہوگا جب تک یہ جو دنیا کے تقاضے ہیں ان کو تم پورا نہیں کرتے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے بتایا کہ ان تقاضوں کے اندر تخفیف کر دی ہے۔ تو یہ کام تو اللہ تعالیٰ کی کتاب خود کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ یہ توازن ہونا چاہیے، ان کے مقابلے میں اتنے ہوں گے تو پھر نصرت الہی کا قانون بھی روبہ عمل ہو جائے گا۔ تو یہ تو دنیا کے عقلی مسلمات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی شعر و شاعری پڑھ کے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اللہ کی کتاب کے بالکل منافی ہیں یہ اشعار۔ اللہ کی کتاب اس سے بالکل مختلف اور الٹ بات بتا رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ تم نے اپنی طاقت کو جمع کرنا ہے، طاقت ایک خاص سطح پر پہنچے گی، اس کے بعد 10 پہلو ہیں جن کو دیکھنا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس میں سیاست کو دیکھنا ہے، حکمت کو دیکھنا ہے، وہاں پر اگر کوئی لوگ موجود ہیں جن کا تم نے سہارا بننا ہے، تدبیر کی چیزیں ان سب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ تو اگر یہ آج کے دور کے علماء ہوتے تو صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر احتجاج کر رہے ہوتے کہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے تو صلح کر لی ہے، اس موقع پر ان کو لڑنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی کتاب میں بیان ہوئی ہیں۔ ہم کبھی غزوہ بدر کو پڑھ کے دیکھیں، غزوہ احد کو پڑھ کے دیکھیں، اسی طرح سے حنین کو پڑھ کے دیکھیں، ان سب جگہوں پر یہی قانون ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اقدام کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو مسلمان جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ ہوگی، دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حسن بھائی، یہ تو جاوید احمد غامدی صاحب کا پورا مقصد تھا نا جہاد کا، جو میں زندگی بھر ان کی باتیں سن سکا کہ جہاد تو ہوتا ہی ظلم کے خلاف ہے۔ تو اس سے زیادہ ظلم، اگر وہ ظلم ہے یا نہیں ہم اسے کوالیفائی کریں گے، لیکن اس وقت یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ کون سا ظلم آپ کو چاہیے کہ آپ جہاد کریں، وہ جہاد جو آپ ہمیں ساری زندگی سمجھاتے رہے؟ جہاد ظلم و عدوان کے خلاف ہوتا ہے، یہ جہاد کی علت ہے، غایت ہے، مقصد ہے، یعنی جہاد کیوں کیا جائے گا، ریزن کیا ہوگا اس کے پیچھے۔ یہ ریزن کہیں پایا جاتا ہے تو آپ اس پر غور کرتے ہیں کہ اب کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ جہاد کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ اگر اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ جہاد نہیں کریں گے، آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں زیر بحث ہے، اور بتایا ہے کہ اس موقع پہ ہجرت نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب آپ کو آ لے گا۔ تو جہاد کی غایت الگ چیز ہے، جہاد واجب کب ہوتا ہے، جہاد لازم کب ہوتا ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ آپ طاقت کی اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اقدام کریں گے تو آپ کی برتری ہو جائے گی، اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں کوئی فتنہ فساد خونریزی نہیں پیدا ہوگی، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ خدا کی کتاب بتاتی ہے۔ ورنہ تو پہلے دن وہ 4 لوگوں کو کہتی ہے کہ ظلم و عدوان ہو رہا ہے، جاؤ چڑھ دوڑو ان کے اوپر۔ تو ظلم و عدوان غایت ہے، غایت کی موجودگی کے بعد آپ نے تمام حدود و شرائط کا جائزہ لینا ہے، اور یہ جائزہ کس نے لینا ہے؟ میں نے لینا ہے، آپ نے لینا ہے، انہوں نے لینا ہے کہ جن کے پاس لڑنے کی قدرت اور طاقت اور صلاحیت ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ جہاد کا اعلان کوئی عالم نہیں کر سکتا،
بلکہ جہاد کے لیے جو شدود و شرائط ہیں ان کا فیصلہ بھی ریاست میں کرنا ہے۔ ریاست کو لگتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے تو اقدام کرے، اس وقت تو منظم ریاستیں موجود ہیں، وہ جس موقع پر جا کے نفیر عام کرے گی تو اس موقع پر میں فیصلہ کر لوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے لگتا ہے ظلم و عدوان ہے تو مجھ پہ شامل ہونا واجب ہے، اگر لگتا ہے نہیں ہے تو جو اس کی سزا کانسیکوینسز ہوگی میں بھگتوں گا۔ تو ظلم و عدوان ہونا یہ اپنی ذات میں جہاد کو واجب یا فرض نہیں کر دیتا۔ حسن بھائی، جو آپ نے بات کی کہ ملک اور ریاست کیا کہتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے اس پورے ڈسکورس میں جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے قرآن کی، جو آپ نے دونوں جوابوں میں کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے، اس پورے نظام میں، اس پورے آئیڈیا میں، اس پوری انٹرپریٹیشن میں امام حسین کو کہاں فٹ کروں؟ میں کیسے جسٹیفائی کروں آپ کی بات کو ایک جگہ رکھ کر اور دوسری جگہ امام حسین کو رکھ کر؟ آپ کوئی جو کلمہ پڑھتے ہیں، دین پر ایمان لاتے ہیں اور جس شریعت پر آپ عمل پیرا ہیں اس کے اندر کوئی ماخذ ہے کہ امام حسین کا کوئی اقدام ہوگا اس سے شریعت اخذ کی جائے گی؟ اگر ہے تو وہ نص میرے سامنے پڑھ دیں، میں بھی اس پہ غور کروں، کیونکہ جتنا میں نے قرآن مجید اور سنت کو دیکھا ہے یا ایمان کے مبادی کو جاننے کی کوشش کی ہے، اس میں تو کہیں ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی امام حسین ہو یا کوئی دوسرے صحابی ہوں یا کسی کا کوئی اقدام ہو وہ دین میں شریعت میں ماخذ بنے گا۔ اس کی روشنی میں آپ نے لائے عمل اور تدبیر طے کرنی ہے۔ اگر کوئی ہو تو وہ میں نس سننے کا منتظر ہوں، بتائیے کون سی نس ہے؟ اگر وہ ماخذ سے نہیں ہے تو امام حسین کا عمل غلط تھا؟ وہ بتائیں گے کہ ان کا اقدام غلط تھا یا ٹھیک تھا۔ آپ کا کیا تجزیہ؟ اس کے تجزیہ ہم نے بڑی تفصیل سے کیا ہے کہ وہ یہ اقدام کرنے نہیں گئے تھے جو دنیا بتا رہی ہوتی ہے کہ لڑنے کے لیے چلے جائیں۔ ان کے ساتھ جو صحابہ وہاں پر موجود ہیں وہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو صورتحال کا جائزہ لینے گئے تھے، اور یہ تاریخ کا ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی 10 انٹرپریٹیشن ہو جائیں گی، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یعنی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا کوئی فرد، مثال کے طور پہ سیدہ عائشہ ہیں، سیدنا حسین کا اقدام تو آپ کو نظر آ گیا، اس کی بنیاد تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کا اقدام بھی اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے، وہ رسول اللہ کی اہلیہ ہیں، تو انہوں نے بھی کچھ اقدامات کیے، ان کو تو کبھی پیش نہیں کیا جاتا کہ وہ جو نکلی تھی اور انہوں نے جو جنگ کی تھی تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر امہات المومنین میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں، یہ تو نواسے ہیں۔ تو دین کے اندر یہ چیزیں ماخذ نہیں بنتی، یہ تاریخ کا موضوع ہے۔ اس تاریخ کے موضوع میں 10 لوگوں کی 10 آراء ہو سکتی ہیں اور اس میں صحیح بھی ہوں گی، غلط بھی ہوں گی۔ ہم تاریخی معاملات میں فیصلہ کرنے کی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے، تو ضمنی طور پر لوگ اپنے تخمینے اندازے آراء بیان کر دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اس پورے اقدام کی غایت، اس کے پس منظر پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق سیدنا حسین وہاں کو جہاد کرنے جا ہی نہیں رہے تھے، اور وہ جو چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے، جو آثار شواہد تاریخ کے، وہی تاریخ کے آثار و شواہد جن سے لوگ استدلال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تو وہ بتا رہے ہیں کہ جہاد کرنے کے لیے مجھے سرحدوں پہ بھیج دو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا یزید کے پاس جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاد تو سرحدوں پہ ہو رہا ہوتا تھا، اس وقت ہر وقت ہو رہا ہوتا تھا، مسلمان برسر پیکار رہتے تھے۔ جہاد کے لیے تو کہا مجھے وہاں بھیج دو۔ انہوں نے جو شرائط انہوں نے پیش کی تاریخ میں آتی ہیں، ان کے کیل و کال تاریخ کی استناد وہ لوگ جانے، لیکن جو تاریخ ہمارے سامنے لے کر آپ لوگ آتے ہیں تو وہ تاریخ تو یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی مجھے وہاں لے جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو یا سرحدوں پر جانے دو۔ تو جہاد تو سرحدوں پر ہوتا ہے، تو سیدنا حسین نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کوئی جہاد کرنے جا رہا ہوں۔ ایک سیاسی نزاع تھا ان کے والد کا اور جو اس وقت کے حکمران ہیں ان کے والد کا، باہمی اختلاف تھا، اس میں جنگیں ہوئیں، اس کے بعد صلح ہوئی، صلح میں کچھ باہمی معاہدات ہوئے۔ ان معاہدات کی بنیاد پہ ایک فریق کو لگتا ہے کہ بھائی جو طاقت ہے، جو حکمرانی ہے، وہ اس کا حق ہے، تو وہ جائزہ لینے کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پر ایک حمایت یافتہ گروہ ان کا موجود ہے، اس میں جہاد کہاں سے آ گیا، اور اس کے اندر یہ ساری باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو وہ جو سارے کے سارے صحابہ کرام موجود ہیں مدینے میں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ وہ انہوں نے جہاد کا نفیر عام کا اعلان کر دیا تھا سیدنا حسین نے، اور وہ سب انہوں نے جانے سے انکار کر دیا؟ تو مجھ سے پہلے تو ان کے اوپر حکم لگائیں جا کر کہ وہ جو پورا مدینے کے اندر کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں آیا، تو کوئی بھی ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ سامنے والے نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ پر اس وقت جہاد فرض ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے اور وہ ہو چکا ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے قصے کہانیاں اور باتیں ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حسن بھائی، امام حسین کیونکہ موضوع نہیں ہے اس وقت، ورنہ میں اس پہ اور آپ سے کاؤنٹر کوشچنس کرتا، لیکن آگے چلتے ہیں معاملے کی طرف۔ حسن بھائی، کسی بھی نظام کے لیے، خاص طور پر جب نظام خدا کی جانب سے ہو، اور ہم یہ بار بار سنتے ہیں کہ مذہبی غیرت ہوتی ہے، اسلامی غیرت ہوتی ہے، مسلمان میں تو غیرت ہوتی ہے، آپ کے پورے آئیڈیا میں مسلمان کو بھی چھوڑیے کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ماخذ نہیں ہے، مذہبی غیرت کو میں کہاں پلیس کروں؟ وہیں پہ پلیس کریں جہاں پر مذہب بیان کرے گا، وہ نص پڑھیں، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ بتائیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں، اس کا ترجمہ بتائیں، اور اس میں بتائیں کہ غیرت کوئی چیز ہوتی ہے
اور غیرت کے بل پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی کسی چیز کو قرآن مجید میں زیر بحث بھی نہیں لے کے آ رہا، وہ تو ہر جگہ پہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اگر تم اس پوزیشن میں ہو تو نکلو۔ اس طرح افراد شوریدہ سر ہوتے ہیں، اس طرح قومیں بھی ہو جاتی ہیں، ان میں بھی بغاوت جنم لے لیتی ہے۔ تو تمہارا اخلاقی فریضہ ہے، لیکن اپنا جائزہ لو۔ علم اور عقل ہوتی ہے اصل چیز، یہ غیرت اور اس طریقے کی جرت اور یہ سب چیزیں، یہ تو ہمارے یہاں کی جذباتی لغت ہے۔ ہماری دین کی تعلیمات، شریعت کی تعبیرات اس سے سرے سے واقف ہی نہیں ہے۔ کوئی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے بتائیں کہ مسلمانوں غیرت کھاؤ اور اٹھو اور جا کے آنکھیں بند کر کے آگ میں کود جاؤ اور تم نے فیصلہ کرنا ہے دنیا کا، یہ تو کہیں دین میں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو وہ دین کے ریفرنس سے جب کوئی بات کی جائے گی تو دین کی آیت پڑھی جائے گی، آیت پڑھ کے بتایا جائے گا کہ اللہ آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کرتے۔ مثال طور پہ ہم نے کہیں یہ کہا ہو کہ بھی ظلم و عدوان کے خلاف جہاد نہیں ہوتا، تو آپ آ کر کہیے کہ یہ جو بنیادی اہمیت ہوتی ہے کسی ظلم کے خلاف، وہ بھی ان میں نہیں پائی جاتی، یہ بحث یہاں پر تو ہوگی۔ تو ہم نے تو کبھی اس طرح کی کسی چیز کا انکار نہیں کیا۔ ظلم و عدوان ہوتا ہے، ہاں آپ فیصلہ کریں گے کہ ہو رہا ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہو رہا، تیسرا کہے گا ملی جلی صورتحال ہے، چوتھا کہے گا اقدام کرنا ہے، پانچواں کہے گا طاقت نہیں ہے۔ تو یہ تو ترجیح کا اختلاف ہے، اس کے اندر غیرت کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ حسن بھائی، اصول پہ بہت زیادہ گفتگو ہو گئی، لیکن ایک جملہ ہے جو میں پوچھ کر آپ سے آگے چلنا چاہتا ہوں تاکہ ہم مسائل پر بات کر سکیں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ جب طاقت ہوتی ہے تو یا ریاست کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ ریاست ہے، ہم نے ریاست کا اعلان کرنا ہے، ریاست میں جہاد کا اعلان کرنا ہے، باقی ریاستیں ہیں، ملیشیا کو دیکھیے، انڈونیشیا کو دیکھیے۔ ہم تو جب سے پیدا ہوئے، جتنی تاریخ ہم پڑھ سکے، مسلمانوں میں تو امت کا کانسیپٹ تھا، مسلمانوں میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ایک کو چوٹ لگے تو دوسرے کو درد ہوگا، مسلمانوں میں نظام کا کانسیپٹ تھا، خلافت کا کانسیپٹ تھا۔ یہ کیوں، وائی آر یو ڈائلنگ اٹ ڈاؤن ٹو اونلی نیشن اسٹیٹس؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی نے نہیں کہا نیشن اسٹیٹ کوئی قرآن مجید کا مطلوب مطالبہ ہے، کسی نے نہیں کہا کہ دینی لحاظ سے نیشن اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ ہم جس وقت ان موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں تو مقابل میں ایک استدلال موجود ہوتا ہے، وہ استدلال دینی لحاظ سے ان بندوبست کی نفی کر رہا ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں ایک تعبیر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ مثال طور پہ خلافت ہی کو لے لیں تو یہ خلافت کی تعبیر پیش کر رہا ہوتا ہے، تو جس وقت پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک دینی استدلال پیش کر کے باقی چیزوں کی حرمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، گویا مسلمانوں پر یہ واجب کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا بندوبست اور نظام بنانا ہے جس میں ان سب کا ایک خلیفہ ہوگا اور دوسرا خلیفہ اگر موجود ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا ماخذ و بنیاد کیا ہے؟ تو ماخذ اور بنیاد کے طور پہ وہ 3-4 آیتیں پیش کرتے ہیں، 2-4 روایتیں پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا جب جائزہ لیتا ہے انسان، تو جائزہ لے کے بتاتا ہے کہ ان روایتوں میں یا ان آیتوں میں سرے سے یہ بات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں، وہ سامنے کا ایک دینی استدلال ہے۔ وہ دینی استدلال اپنی تاریخی حیثیت بھی رکھتا ہے، وقت بھی رکھتا ہے۔ تو ہم جس وقت اس کی نفی کرتے ہیں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو بے کم و کاست پیش کیا جائے۔ دیکھیے، اللہ کا دین جو ہے اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ خدا کی جو منشا ہے، جو ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہو سکتی، نہ تاریخ کی، نہ فلسفے کی، نہ کلام کی، نہ فقہ کی، نہ تصوف کی۔ تو ہم دین کے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی آراء کی روشنی میں اس آمیزش کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک طرف ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مختلف دینی رجحانات موجود ہیں، مسالک موجود ہیں، نقطہ نظر موجود ہیں، ان سب کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ان سب کے علماء کو اپنا عالم سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں کی ایک جمعیت ہو، مسلمان بھی اسی طریقے سے دنیا میں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کر سکیں، اور اس کے لیے کچھ اس دور کے اندر عملی پریکٹیکل بندوبست اور حل تجویز کی۔ مثال کے طور پہ اس وقت مسلمانوں کا جو دینی مرجع ہے جزیرہ العرب، وہاں پر ایک بادشاہت موجود ہے، ہم علامتی طور پہ ان کو خلیفۃ المسلمین کہہ سکتے ہیں۔ اس بندوبست میں کیا عرض ہے؟ 57 اسلامی ممالک ان کو اپنا بادشاہ قرار دیتے ہیں، جس طریقے سے برطانیہ عظمیٰ کے مختلف ملکوں نے مل کر برطانیہ عظمیٰ کے بادشاہوں کو اپنا بادشاہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ سب سیاسی بندوبست ہیں۔ گفتگو ہم وہاں پر کرتے ہیں جہاں پر مقابل میں دینی استدلال پیش کیا جا رہا ہو۔ تو دینی استدلال کو تو اصل میں جا کے پرکھنا پڑے گا، اس کے جو فطری مسلمہ اصول ہیں، قاعدے ہیں، ان پہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تاریخیت کی نفی ہو جاتی ہے تو ہو جائے۔ اللہ کا دین تو ان سب چیزوں کا پابند نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس کو خالص صورت میں پیش کرنا ہے۔ تو اگر ہم خالص صورت میں پیش نہیں کرتے تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ خیانت ہے۔ تو اس خیانت کو ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟
کہ ہم قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ جی مسلمانوں کے اندر چونکہ ایک چیز تاریخ پا چکی تھی، مسلمانوں کے اندر ایک چیز کا رواج تھا، لہٰذا ہے مالک الملک، ہم اس کی نفی نہیں کر سکے اور ہم نے دین کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ کام پیغمبر کبھی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی ایک تاریخ کھڑی ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام آئے تو پیچھے 2500 3,000 سالہ تاریخ کھڑی ہوئی ہے بنی اسرائیل کی۔ وہ تو آ کے بے کم و کاس دین بیان کریں گے۔ یہی کام دین کے طالب علموں کا ہے کہ وہ جو دینی استدلال پیش کیا رہے، دیکھیے اسلام اور ریاست کے حوالے سے جو ہمارا نقطہ نظر ہے، تاریخی اعتبار سے جو مسلمانوں کے رجحانات ہیں، 4 پہلوؤں سے ہم سے مختلف ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک تصور ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، اس تصور کو درست نہیں سمجھتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مانتے ہیں اور دین کی ہدایت کے طور پہ تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اقامت دین ہونی چاہیے، دین کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے، ہم دینی لحاظ سے اس فریضے کی جو تعبیر کی جاتی ہے اس کو درست نہیں سمجھتے۔ اقامت دین کا ایک دوسرا متبادل مفہوم ہے جس کو ہم پیش کرتے ہیں، اس کا استدلال لوگ چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ اس طرح سے التزام جماعت کا تصور ہے کہ آپ نے لازماً ایک جماعت بنانی ہے، اس سے منسلک ہونا ہے جس نے غلبہ دین اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے دنیا پر حملہ آور ہو کر اپنی حکومت کا سکہ منوانا ہے اور غیر مسلموں کو حق کی حکومت حاصل نہیں ہے، تو اس کی نفی کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی استدلال، اسی میں ایک چوتھی چیز خلافت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو کچھ رواج رہا مسلمانوں میں، اگر اس کی نفی ہوتی ہے اور اللہ کا دین خالص صورت میں سامنے آتا ہے تو یہ چیز تو ایک طالب علم کے لیے مقام شکر ہے کہ وہ خدا کے دین کو بے کم و کاس بیان کر رہے ہیں۔ حسن بھائی اسرائیل کی طرف چلتے ہیں، پھر ہم آج کی بات کریں گے۔ اسرائیل کا بننا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اسرائیل جو ہے اس کا بننا عالمی طاقتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں ہوا تھا۔ ان کو وہاں پر لا کے آباد کیا گیا، مجھ سے پوچھ کے نہیں ہوا تھا۔ میں کیسے دیکھتا ہوں اس کے لیے 2 ہی پہلو ہو سکتے ہیں جس زاویے سے میں بات کروں۔ پہلا قانونی پہلو، دوسرا اخلاقی پہلو۔ تو قانونی پہلو کے لحاظ سے جن طاقتوں نے اس کو وہاں پر وجود پذیر کیا، قانون سے مراد وہ قانون جو اس زمانے کا عرف تھا، اس زمانے کا قانون تھا۔ اس پہلو سے انہوں نے 57 اسلامی ممالک کی تقسیم کی ہے، اس کو ہم بار بار کہتے ہیں۔ اس میں نہ کہیں انصاف کو پیش نظر رکھا، جو دستور قانون ان کے لحاظ سے درست تھا دنیا کی تقسیم کا، اس کو وہ سامنے لے کر آئے۔ وہ علاقہ پہلے مینڈیٹ کا علاقہ تھا، اس کی تاریخ ہے، لوگ جاننا چاہیں جانیں۔ 48 کے اندر ایک فیصلہ کیا، انہوں نے ایک ریاست بنانی ہے۔ اس ریاست کو انصاف کے، اخلاق کے اصولوں پر کتنا ہونا چاہیے تھا، آج اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کہیں کہ بڑی ظلم اور زیادتی کی ہے۔ بھئی افراد کی تعداد اتنی کم تھی، اتنے بڑے خطے میں جو کہ مسلمان وہاں پر آباد تھے، 50% ان کو دے دیا، تو میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ یار بڑا ظلم کیا، بڑی ناانصافی کی، بڑی بد اخلاقی کی۔ آبادی کرنا تھا کسی قوم کو جس کو دنیا میں اتنی پٹائی لگی تھی اور ان کا بھی مقدس مقام تھا، تو برطانیہ وہاں پر رہتا، وہاں پر حکومت اپنی چلاتا، ان لوگوں کو اقتدار منتقل کرتا جیسے کہ اس نے وعدے کیے تھے، اس سب کو اس نے نہیں کیا۔ تو کوئی آئیڈیل طریقے سے اس کو وہاں پر وجود پذیر نہیں کیا گیا، نہ جو اس کی حدود بندی کی گئی وہ کوئی حق اور انصاف اور آئیڈیلزم کے تقاضوں کے مطابق تھی، اس میں بڑی زیادتیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، اس کو کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو گیا، ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا؟ اصل سوال یہ ہے جس پر ہم لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ جو کچھ ہمیں مل چکا ہے، ہم نے اس ہوئے وے کو ریورس کرنے کی کوشش کی۔ 48 میں کی، 56 میں کی، اسی طریقے سے 67 میں کی، پھر 73 میں کی۔ یہ سب کچھ ہم نے کرنے کے بعد آخر میں 2025 میں بھی کر کے دیکھ لیا، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو ان کی ناانصافیوں کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں ملا تھا وہ بھی ہم سے چلا گیا۔ تو نوحہ ہمارا یہ ہے، ہم کہیں نہیں کہتے کہ اسرائیل کو آئیڈیلزم کی بنیاد پہ، قانون کی بنیاد پہ اور عالمی اخلاقیات کی بنیاد پر وجود پذیر کیا گیا تھا۔ طاقتور حلقوں نے ایک خطے کے اندر ایک فیصلہ کیا، اس فیصلے کو طاقت کے بل پہ نافذ کیا اور طاقت کے بل پہ اس کا تحفظ کیا جب جنگیں لڑی گئیں۔ تو طاقت کا کھیل ہے، اس طاقت کے کھیل میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ فلاں فیصلہ کیسے ہوا، میں اس پر نوحہ پڑھوں، اس کی اخلاقی تردید کروں، اس سے فرق کچھ نہیں پڑنے والا۔ حسن بھائی آپ جتنی بھی میں آپ کی بات سن سکا، آپ نے بار بار یہ بات کہی کہ دیکھیے انہی طاقتوں نے کہ جنہوں نے اسرائیل کو بنایا، انہوں نے باقی 57 ملک بھی تو بنائے، خاص طور پہ ہمارا ملک جس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کا وہ آرگیومنٹ میں نے سنا ہے۔ اس میں ایک جوہری فرق ہے، پیلسٹائن ان کا مینڈیٹ تھا، انہیں وہ واپس کرنا تھا۔ اسرائیل کو بنانے کے لیے یو این کی ریزولوشن پاس کی گئی، یو این کی ریزولوشن قانون کی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو ابائڈنگ بھی نہیں ہے، کوئی چاہے تو نہ مانے، وہ ایک مشورے کی حیثیت ہے۔ جبکہ اگر آپ انڈیا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پراپر ٹرانسفر آف پاور ہوا تھا۔ یہ دو ایک بات نہیں ہے،
یہ ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ کس نے کیا تھا؟ یہ جو سرحد آپ کی کھینچی گئی ہے، یہ جو لکیر آپ کی بنی ہے جس کے اندر ہمارا اور بھارت کا آج تنازع ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا، اسی طریقے سے اس زمانے میں ہماری یہ خواہش تھی کہ جونا گڑھ ہمارا حصہ ہونا چاہیے تھا، حیدرآباد ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے، یہ لکیر کس نے کھینچی ہے؟ اس نے کھینچی جس کے پاس طاقت تھی۔ ہم جب بھی، میں نے اس پہ بڑی تفصیل سے گفتگو کی شمس الدین حسن شگری صاحب کے ایک انٹرویو میں، جب مثال پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ انڈیا پاکستان بھی مینڈیٹ کے علاقے تھے یا ڈومینین اسٹیٹ تھے، آپ تابق نال بن نال دونوں کی موافقت کریں۔ کہا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جس وقت طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے تو وہاں پر اخلاقی معیارات کے اوپر چیزیں اس طرح سے وجود پذیر نہیں ہوتی، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ دونوں کی ایک صورتحال تھی۔ میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ وہاں پر جو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا وہ آپ کہتے ہیں وہ بائنڈنگ نہیں تھی، وہ جو قرارداد پیش کی گئی، تو اس کے بعد آخر اقوام متحدہ جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، اس نے اس ملک کو تسلیم کیا، اس کے وجود کو تسلیم کیا۔ آج 165 ممالک اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ممالک جنہوں نے اس کے ساتھ جنگیں کی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہی آرگومنٹ کیوں نہیں پیش کرتے آ کر کہ اقوام متحدہ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ تو بائنڈنگ نہیں تھا، تو کیوں مانا انہوں نے؟ مصر نے کیوں مانا؟ اردن نے کیوں مانا؟ امارات نے کیوں مانا؟ یہ باقی اسلامی ممالک کیوں مان رہے؟ یہ سب اس راہ پہ کیوں چل پڑے؟ یہ دنیا کے 165 ممالک کیوں مان رہے؟ ان میں سے کوئی کیوں یہ نہیں کہہ رہا کہ اقوام متحدہ کا فیصلہ تو بائنڈنگ نہیں تھا؟ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ زمینی حقیقتیں، عملی نظائر، وہ یہ فلسفے اور کتابوں کی باتوں کو اڑا کر پھینک دیتے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ ایک چیز وجود پذیر ہو گئی ہے، وہ حقیقت میں وہاں پر موجود ہے۔ آج ہم جب یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو 67 کی سرحدوں میں واپس جانا چاہیے، تو یہ کس اصول پہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں 67؟ اگر اس ریاست کا وجود ناجائز ہے اور اس کا خاتمہ ناگزیر ہے تو 67 کی سرحدوں پر اس کو کیوں مجبور کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں عملی حقائق کی بنیاد پہ کی جا رہی ہوتی ہیں، اور عملی حقائق کی جتنی آپ نفی کریں گے، اس وقت آپ جو ریاست آپ کے پاس تھی اس کی سرحد بتائیں کہاں ہے؟ وہ فلسطین کی ریاست کی سرحد کہاں ہے؟ وہ کہیں نہیں پائی جاتی، جس کو اقوام متحدہ نے بھی بتایا تھا تمہاری یہ سرحد ہے، یہ تمہاری ریاست ہے، یہاں سے آگے تمہاری ہے۔ کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے فیصلہ کیا، ہم نے لڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے اپنے آپ کو اور ایکسپینڈ کر دیا۔ تو اقوام متحدہ کے جو فیصلے ہیں وہ ریئلٹی کی زمین پہ ہوتے ہیں۔ وہی اقوام متحدہ، آج آپ اس کے پاس جائیں نا، اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کر وہاں دیکھیں کہ کیا وہ اسرائیل کو ایک سوورن اسٹیٹ تسلیم کرتی ہے؟ کس اصول پہ تسلیم کرتی ہے اگر اقوام متحدہ کا کوئی فیصلہ بائنڈنگ نہیں ہوتا؟ یہ عملی حقائق ہیں دنیا کے، ان عملی حقائق، ان عملی نظائر سے ہم جتنی نظریں چڑھائیں تو آپ چڑھاتے رہیں، آپ جا کر لڑیں، اقوام متحدہ سے لڑیں، آپ کا مینڈیٹ کا علاقہ تھا، برطانیہ کو کہو واپس آئے، تو آپ کی نوحہ خانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو اس بات سے اختلاف کر کے بتائیں نا ہمیں کہ یہ جو کچھ زمین پر ہو چکا ہے یہ کاغذوں میں تو نہیں ہوا، لہٰذا اس سب کو ریورس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو حقیقت میں ہو چکا ہے اس کو روکنے کے لیے آئی سی جے کا فیصلہ آ چکا کہ نیتن یاہو صاحب دہشت گرد ہیں، ان کو اریسٹ کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو چھوڑیے، جن کی ہم اگر ان کی اوٹ میں چھپیں، ساؤتھ افریقہ اور برازیل نے جا کے ان پر کیس کیا، دنیا بھر میں ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ آپ کی جانب سے یہ جملہ بھی کیوں نہیں نکلتا کہ فلسطین مظلوم ہے؟ آپ کی جانب سے یہ، آپ کے زبان سے یہ جملہ کیوں نہیں نکلتا کہ بے شک ہم نے حقیقت کو اگر تسلیم کر بھی لینا ہے تو بہرحال اس بات کو مانتے ہوئے، یہ ڈسکرپشن دیتے ہوئے کہ اسرائیل آج بھی ظالم تھا، پہلے بھی ظالم تھا، یہ جملہ کہتے ہوئے زبانوں پہ کیا ہوتا ہے حسن بھائی؟ یہ کس نے نہیں کہا؟ یعنی کب نہیں کہا؟ ہزاروں دفعہ یہ جملہ کہا گیا ہے، جب بھی پوچھا گیا ہے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر جو معصوم لوگ ہیں، معصوم شہری ہیں، حکمرانوں، لیڈرشپ، سیاستدانوں کے فیصلے، مذہبی انٹیلیجنشیا کے فیصلوں کا جو وبال ہے وہ ان معصوم بے گناہوں پر، نان کمبیٹنٹس کے اوپر اترے گا۔ اس کی ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے۔ کس شخص نے آج تک بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے اب تک کیا ہے، کوئی ایک جملہ ہماری گفتگو میں سے نکال کر بتا دیں؟ بے شمار مواقعوں کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جو کچھ تو خون کا بازار وہاں پر گرم ہے، جیسے وہاں پر معصوم شہریوں پر حملہ کیا گیا ہے، جیسے وہاں پر نسل کشی کو اپنایا گیا ہے، جیسے وہاں پر ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہے، یہ سب چیزیں انصاف، عقل، اخلاق، انسانیت کسی معیار پر، کسی زاویے سے پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو سیاہ باب ہے اس وقت کی انسانیت کا جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے۔ یعنی ان بچوں کا کیا قصور ہے
اگر مثال کے طور پہ لڑنے کا فیصلہ حماس نے بھی کیا ہو یا اس سے پیچھے ان کی قیادت نے کیا ہو، تو اس میں ان نان کمبیٹنٹ شہریوں کا کیا قصور ہے؟ تو ہم نے تو ہر جگہ ہر موقع پر جب پوچھا گیا ہے تو یہ بات بیان کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس وقت یہ بات بیان کر دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک اگلا سوال بھی لوگ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. تو کرنے والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ یہ ظلم زیادتی کر رہا ہے، وہ اتنا ظالم ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ظالم سے محفوظ کیسے رکھنا ہے. جیسے ہی یہ تدبیر کی گفتگو ہوتی ہے تو چونکہ آپ اس تدبیر کو درست نہیں سمجھتے تو اس کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ظلم کے مقابلے میں ہمیں صبر کی تلقین کر رہے ہیں. وہ یہ ظلم کو ظلم ہی نہیں سمجھتے. تو اب اس پر کیا کریں، کہاں جائیں، کس دیوار میں سر پھوڑیں کہ ظلم کو ظلم کہنے سے کوئی شخص نہیں روک رہا، نہ آپ کو روک رہا ہے، نہ ہم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ظلم کو ظلم نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نوحہ گری کے نتیجے میں تم یہ سمجھتے ہو فیصلے ہو جائیں گے. بھئی فیصلے نہیں ہوں گے. اگر کوئی بدمعاش ہے وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے، اور محفوظ بنانے کے لیے بسا اوقات قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں نے مثال دی نا یہاں پر کہ آپ کا جسم کا ایک عضو معطل ہو جائے تو اس کو کاٹ کے باقی جسم کو بچایا جاتا ہے. یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی، یہ پریکٹیکل پریگمیٹک حل ہوتا ہے. تو اس سب میں یہ جو کچھ آج تک ہوا ہے اس میں کہیں آپ نے ہماری زبان سے سنا ہو، اور جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں وہ ہمیں کنسسٹنٹ رہنے کا مطالبہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حق کی شہادت دو اگرچہ وہ تمہارے اپنوں کے خلاف ہو. تو ہم پھر پوری بات کرتے ہیں. جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ ظلم ہے تو پھر اس ظلم کو کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اگر ہمارے نان کمبیٹنٹس کو مارتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور اگر ہم کسی کے نان کمبیٹنٹس کو مارتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. آپ نے یہ آرگیومنٹ سنا ہوگا اسی انٹرنیشنل لاء کی جس کی آپ بات کرتے ہیں، جس کی آپ عزت کرتے ہیں، جس کی نیشن اسٹیٹس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بن چکی، انہی کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. وہی یو این کا چارٹر کہتا ہے کہ جب کہیں قبضہ کیا جائے گا، اور اس سچویشن میں چاہے آپ عملی بات جو بھی کہیں، 1948 کی جو ریزولوشن ہے جیسے میں نے پہلے کہا وہ بائڈنگ نہیں ہے، تو اس پر اس طرح بات ہم اس کو آنکھیں نہیں بند کر سکتے. لیکن وہی ریزولوشن یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ قبضہ چھڑانے کے لیے دوسرا چاہے آپ کو مارے، جو چاہے کرے وہ کر سکتا ہے، اس کو حق ہے. تو وہ تو اپنے حق کا ہی استعمال کر رہے ہیں. یہ جس جگہ کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کو وہیں پہ کھول کے پورا پڑھیں اور اس سے یہ پوچھیں کہ اگر جس سلطنت نے کسی جگہ پر قبضہ کیا ہے تو اس قبضے کی جگہ پر لڑائی ہوگی، یا اس سلطنت کا وہ علاقہ جس کو انٹرنیشنل لاء مان رہا ہے وہاں پر بھی لڑائی ہو سکتی. اسی قانون سے جا کے پوچھ لیں. ٹھیک ہے حسن بھائی، لیکن اس میں پھر یہ بات اپنی جگہ پر ہے. یا میں اس کو اس زاویے سے پیش کروں. میں ایک فلسطینی سے یہاں پہ ملا، کینیڈا میں رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں. مجھ سے ملا، اس نے مجھے کہا میں فلسطین سے ہوں. ہماری بات ہوئی، میں نے کہا کہ یار تمہارے گھر والے خیریت سے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر میں نے کہا کہ چلو شکر ہے کہ تم یہاں پر ہو، تمہاری امیڈیٹ فیملی یہاں پر ہے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ کا شکر ہوتا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا اور اپنی مٹی کی حفاظت کے لیے یا اس کے اندر ہی دفن ہو جاتا. وہاں تو رہنے والوں کا یہ معاملہ ہے، تو آپ کیوں سے ایک عضو لا حاصل سمجھ کے کاٹنے پہ تلے ہیں؟ یا معاف کیجیے گا میں اپنے الفاظ کی تصحیح کروں، یہ جملہ مناسب نہیں ہے، میں معذرت کرتا ہوں. آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیوں یہاں سے بیٹھ کر، آپ اور میں کینیڈا اور یو ایس اے میں اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر ان لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، جبکہ وہاں کے لوگ لڑنا چاہتے ہیں، جتنی زمین بچی ہے، جتنی جان بچی ہے وہ لگانا چاہتے ہیں. وہاں پر کوئی ریاست ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی قیادت ہے؟ یہ لڑنے کا عمل اگر مسلمان کر رہے ہیں تو وہ کسی دین کو مانتے ہیں؟ اس دین نے لڑنے کے حوالے سے کوئی شریعت، کوئی ہدایات، کوئی حدود، کوئی شرائط بیان کی ہیں؟ یہ اگر سب کچھ نہیں ہے وہاں پر تو پھر تو آپ جائیے گفتگو کیجیے. وہ خطہ اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، تنازعات کی وہاں پر ایک تاریخ ہے، وہ دو حصوں میں منقسم ہے. وہاں پر ایک حکومت موجود ہے، آدھا ملک لڑنا نہیں چاہتا. اسی ملک کے باشندے تھے جو اس وقت ایک پڑوسی ملک ہے، اس کی 70% آبادی پہ مشتمل ہے، اردن، وہ ہجرت کر کے وہاں چلے گئے، وہ لڑنا نہیں چاہتے. اسی خطے کے لوگ تھے جو اسرائیل کے اس وقت شہری ہیں، 20-21 لاکھ کی تعداد میں، وہ لڑنا نہیں چاہتے. وہی مملکت ہے، اس کا صدر لڑنے والوں کے بارے میں کیا تبصرہ کرتا ہے. اسی مملکت کے اندر ویسٹ بینک موجود ہے، جو وہاں پر موجود ہیں، جس پالیسی کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اگر لوگ وہاں حکومت اپنے لحاظ سے فیصلہ کرتی ہے کہ لڑنا ہے تو وہ دین کی ان حدود و شرائط کا جائزہ لے گی. مجھ سے آپ آ کر پوچھیں گے کہ کسی خطے میں مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہے، کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ تو میں ایک ہی سوال کروں گا کہ اللہ کے دین اور شریعت میں یہ زیر بحث ہے کہ آپ طاقت کا تناسب دیکھیں.
غرض و غایت کی موجودگی ایک شرط ہے، فیصلہ کس نے کرنا ہے یہ دوسری شرط ہے، استطاعت ہے یا نہیں یہ تیسری شرط ہے۔ تو ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ خدا کے دین میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں وہ دو نوعیتوں کے ہیں۔ ایک وہ جو فرد کو بحیثیت فرد دیے گئے ہیں، وہ جو آپ کا دوست آپ کو ملا تھا، وہ اگر مجھے ملتا تو میں اس کو یہ کہتا کہ یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا بطور فرد کے، اس لیے کہ دین نے جہاد اور قتال کی ہدایت فرد کو بطور فرد نہیں دی، معاشرے کو بطور معاشرہ دی ہے۔ معاشرے کی تنظیم ریاست کی صورت میں ہوتی ہے، ریاست اگر موجود ہے تو اس نے اس کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنا ہے۔ تو تم یہ بتاؤ جس جگہ پر بیٹھے وہاں کو ریاست ہے؟ ذرا تاریخ میں جائیے، اس وقت جن لوگوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا ان کو وہاں کی ریاست، وہاں کا جائز حکمران بھی نہیں سمجھتی۔ پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کوئی جمعیت موجود ہے، کوئی اتحاد موجود ہے جس نے لڑنے کا فیصلہ کیا، ان کے تو آپس میں سیاسی تنازعات ہیں۔ وہ ایک جو وہاں پر صدر بیٹھا ہے وہ یہاں کے وزیر اعظم کو برطرف کر کے نیا وزیر اعظم منتخب کر چکا ہے۔ تو ریاست کہاں ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے؟ حکومت کہاں ہے جس نے استطاعت کا جائزہ لینا ہے؟ اور پھر یہ جو علاقے ہیں جہاں پر قبضہ ہو گیا ہے، قبضے کے بعد اقوام متحدہ حق دیتی ہے، وہ حق دینے کے بعد عقل بھی استعمال کی جاتی ہے یا نہیں استعمال کی جاتی؟ یعنی مجھے اگر کسی پہلوان نے چونٹی بھری ہے تو حق تو پیدا ہو گیا کہ بھئی میں بھی جواب دوں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میری ہڈی پسلی اس کے نتیجے میں برابر ہو جائے گی۔ تو جب برابر ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ جو نوجوان آپ کو ملا تھا یہ وہاں پر حسرت لے کے جاتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ لوگوں کو کیا پڑ رہا ہے، ایک آدمی لڑنا چاہتا ہے، وہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا جب اس پہ بم گرتے ہیں کہ امت مسلمہ کہاں ہے، اس کا ضمیر سو گیا ہے، وہ کیوں مسلمانوں کی مدد کو نہیں آتی؟ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے کہ پوری امت مسلمہ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھے، تو امت مسلمہ کو آخر کو حق ہے کہ وہ اصلاح عمل تدبیر سے اختلاف کر سکے۔ تو وہاں کے لوگ اگر اس کو اپنا ذاتی نجی معاملہ سمجھتے ہیں تو پھر باقی امت مسلمہ کو کیوں پکار رہے ہیں؟ اس لیے پکار رہے ہیں کہ اصلاح عمل میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے، بتدریج جو کچھ ان کو حاصل تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو اب وہ دنیا سے چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کو وہ حاصل کر کے دے۔ تو اگر طاقت کوئی شرط نہیں ہے اور مسلمان تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، تو یہ دنیا سے مدد کس چیز کی مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے مدد مانگے؟ دنیا سے تو مدد مانگی جا رہی ہے ڈرون کی، ایٹمی ہتھیاروں کی، اور میزائلوں کی، اور جہازوں کی۔ تو یہ تو طاقت سے نہیں لڑی جاتی جنگیں، یہ تو جذبے سے، غیرت سے لڑی جاتی ہیں۔ تو امت مسلمہ سے کس چیز کی پکار ہے وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، کانٹرڈکشن میں جیتے ہیں، ان کو ڈیکوڈ کریں تو پیاز کے چھلکوں کی طرح یہ رفو ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہماری مذہبی لیڈرشپ خواب دکھاتی ہے، خواب۔ یہ وہ خواب ہیں کہ جن کی جب تعبیر شروع کی جائے تو وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ الزام تراشی پہ اتر آتا ہے اور کہتے ہیں یہ دیکھو ملت کے غدار ہیں، یہ رینڈ کارپوریشن کے کارندے ہیں، یہ امریکی حکومت کے اہلکارے ہیں، اور ان کو فلاں نے خرید لیا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو جواب میں استدلال نہیں ہوتا، جواب میں یہ باتیں ہوتی ہیں جس کو ایک جگہ سے اٹھاؤ تو وہ دوسری جگہ ٹوٹ جاتی ہے، دوسری جگہ سے اٹھاؤ تو پہلی جگہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لیڈرشپ ان کو اس حال پہ پہنچا دیتی ہے جہاں پر وہ آج پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس حال پر پہنچنے کے نتیجے میں مسلمانوں کو اگر کچھ حاصل ہوا تو ہم بھی خوش ہوں، اگر ان کو نقصان ہوا ہے تو اس کا نوحہ ہے جو لوگوں کی گالیاں کھا کر بھی ہمارے استاد پڑھ رہے ہیں۔ حسن بھائی، فیض احمد فیض کہتے ہیں بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی۔ اس پوری سچویشن میں آپ کی آرگیومنٹ میں دیکھیے یہ کس طرح کا ایک انہیرنٹ تضاد ہے کہ ریاست فیصلہ کرتی ہے، قرآن کے مطابق وہ جہاد کا فیصلہ کرے گی، اسرائیل وہ ریاست بننے نہیں دیتا۔ جب آپ فلسطین کو کہتے ہیں کہ اس کی ریاست کی باؤنڈریز کیا ہیں تو اسرائیل کی ریاست کی باؤنڈریز کیا ہیں؟ روز تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن واپس آئیے، جس ریاست کا وجود ہونا ضروری ہے جہاد کے لیے، وہ ریاست یہ طاقتیں بننے نہیں دیتی، تو اب میں اس ریاست کا انتظار کروں تاکہ میں ان سے لڑکے، میں پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ اگر اپنی زمین چھوڑ جائیں یا مر جائیں تو وہ کریں کیا؟ انتظار کریں ریاست کے بننے کا جو وہ طاقتور بننے نہیں دے رہے؟ نہیں، وہاں پر یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک دن میں نہیں پیدا ہوئی کہ یہ اس وقت آ کر آپ مجھ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس وقت کیا کریں۔ وہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ 70 سال کے ایک لائحہ عمل کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ دو ریاستی حل اقوام متحدہ نے پیش کیا تھا، مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا تو جنگ لڑی، 4 جنگیں لڑی، اس کے نتیجے میں جو سامنے کی طاقت تھی اس نے توسیع کی اور اپنی ریاست کو وسیع کر لیا۔ اب جنگوں کے نتیجے میں آپ کو نقصان ہوا ہے، آپ لڑنا چاہتے ہیں لڑیے، مطلب میں نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا ہم نے روکا ہوا ہے؟
یا ہم کوئی ان کے حوصلے پست کر رہے ہیں؟ وہ لڑ تو طاقت تو شرط نہیں ہے اور ہماری گفتگو سے کوئی اثر نہیں ہوتا، تو بقا کی جنگ ہے، تو لڑے جا کر بقا کی جنگ، کس نے روکا ہے بھائی؟ آپ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم اس بقا کی جنگ میں ان کی حمایت کریں؟ یعنی ہمارا ذہنی توازن خراب ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نقصان ہوگا، تو ہم کس بنیاد پہ حمایت کریں؟ کوئی عقل ہوگی، کوئی خرد ہوگی، کوئی بصیرت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، کوئی تدبیر ہوگی، نتیجہ نظر آ رہا ہے سامنے کہ بھائی اگلوں کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے لڑیں گے؟ سوال یہ ہے۔ تو آج جس صورتحال پر آپ پہنچ چکے ہیں، پوری زندگی میں آپ کو کہوں کہ بھئی آپ صحت کا خیال رکھیں، اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، ٹھیک ہے آپ چھوٹے قد کے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا رنگ سانولا ہے، ٹھیک ہے آپ کی آمدن کم ہے، لیکن حفظان صحت کے اصول ان کو اپنایا کریں۔ آپ نے اپنانے سے انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں آپ کو بیماریاں لاحق ہو گئیں۔ اب آپ اس مقام پر آگے ہیں کہ لاغر ہو کے بستر پہ پڑے ہیں، اور اب آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اب بتائیے میں کیا کروں، اب تو میرے پاس اور کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے نا۔ تو بھائی یہ تو قوموں کی زندگی میں اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ قوموں کی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے، وہ نسلیں بھگتتی ہیں۔ تو ہماری لیڈرشپ نے وہاں پر جو موجود تھی، انہوں نے کچھ فیصلے کیے آئیڈیلزم کی بنیاد پہ، ان فیصلوں کی بنیاد پہ باقاعدہ ریاستوں نے جنگیں لڑیں، ریاستوں نے جنگیں لڑیں، گرد و پیش کی ریاستوں نے مل کر جنگیں لڑیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ریاست نہیں تھی، سب نے جنگیں لڑیں، ان کی دو دو ہزار سال پرانی تاریخ ہے جن لوگوں نے جنگیں لڑیں، لیکن فیصلہ کن نہیں ہو سکی۔ تو اب وہاں پر جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں فی الحال، اور اس وقت یا تو دشمن کی گولی سے مریں گے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے نزدیک وہ ایک داستان رقم کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ان کے تحفظ کے لیے کہتے ہیں، اور اپنی ایک نحیف سی آواز پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نہ وہ ہمیں سنتے ہیں، نہ اسرائیل ہمیں سنتا ہے، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، کیونکہ قوم اس سے ایک پیغام لیتی ہے۔ اس طرح آپ نے سیدنا حسین کے اقدام کی انٹرپریٹیشن کر کے پیغام لیا نا، تو اس سے بھی پیغام لے گی کہ اپنے پورے ملک کو برباد کر دو، اپنی نسل کا خاتمہ کر دو، اس غیرت اور جذباتیت کا نام لے کر، اس سے مسلمانوں کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ درد دل ہے جس کو لے کر ہم وہاں پر جاتے ہیں، ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو حاصل ہے اس کو بچاؤ۔ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، آج کی خبریں میں نے پڑھی، جو انٹرنیشنل باوثوق خبر رساں ادارے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ حماس اس پر آمادہ ہو رہی ہے کہ اس علاقے کا کنٹرول وہ حوالے کر دے گی فلسطینی اتھارٹی کی۔ خبریں آ رہی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو لڑنا تھا تو پھر لڑنے میں مفاہمت کیسی؟ آپ نے یرغمال بنا کر آیا، آپ نے کہا تو ڈو اینڈ ڈائی ہے، تو پھر آپ بھی رہا کر رہے ہیں، آپ کی بھی رہا ہو رہے ہیں۔ تو ہر جگہ پر یہی ہو رہا ہوتا ہے، کہیں آپ فیصلے کرتے ہیں لڑنے کے، کہیں تدبیر کے، کہیں تبادلے کے، کہیں قیدی کے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ تو انہی تدابیر، اسی لائے عمل پر ہم تنقید کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑنے کی جو اسٹریٹجی ہے کامیاب ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی۔ مہدی سوڈانی سے لے کر امام شامل تک نظر نہیں آ رہی، اسامہ بن لادن سے لے کر حماس تک نظر نہیں آ رہی۔ نقصان ہوگا، اور نقصان ہو گیا۔ حسن بھائی، پھر آپ نے یہ 2 بار اگزامپل دی کہ جب ڈاکٹر کے سامنے کوئی ایسا عضو آتا ہے کہ جیسے کاٹنا ہی سرطان سے بچنے کی صورت ہوتی ہے، تو آپ کی بات سے میں یہ فیصلہ کر لوں کہ غزہ ایک ایسا عضو ہے کہ جس میں سرطان ہے اور اسے کاٹ کر آگے مسلم امہ بڑھے گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت اسرائیل تھا جو بنا دیا گیا، آپ کا خطہ تھا نا، آپ کا حصہ تھا، آپ کا جسم تھا، آپ کی لینڈ تھی، آپ کے آبا کی روایت اور تاریخ وہاں پر تھی، جبراً اس کے اوپر قبضہ ہو گیا۔ تو اب آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی تعمیر پر توجہ دیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو باقی جسم میں بھی وہ سرطان پھیل جائے گا، اور وہ پھیل گیا۔ یعنی اس نے آپ کے ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ اس عضو لا حاصل نے اپنے سرطان کو پھیلا کر جو کچھ آپ کے پاس موجود تھا اس کو بھی خراب کر دیا، آپ کے جسم کو بھی آلودہ کر دیا، آپ کے گھر کے اندر تک آ گیا، آپ کو ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس کا فائدہ ہمیں ہوا یا اس کو ہوا؟ تو اگر کوئی عضو آپ کے ساتھ لاحق تھا اور آپ اس کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، تو یہ آپ کی بقا کا تقاضا ہے۔ آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ سرطان کو پھیلائے گا جیسا اس نے پھیلایا۔
حسن بھائی، آپ بار بار یہ کہتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو میں کہ 1948 کا فیصلہ ٹو نیشن والا ہمیں مان لینا چاہیے تھا. واٹ میکس یو بلیو کہ اسرائیل اس پہ اگر ہم وہ مان لیتے وہ پھر بھی ان تمام چیزوں پہ عمل کرتا جو ریزولوشنس پہلے آ چکی؟ 1996 کا معاملہ ہے، 2003 کا معاملہ ہے، جو فیصلے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پہلے ان کی بات کر بھی چکے. اسرائیل نے وہ فیصلے بھی تو نہیں مانے، تو یہ واٹ میکس یو بلیو کہ وہ 1948 کے سرحد کو مان لیتا اور دوبارہ سیٹلمنٹس نہ کرتا آگے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جس وقت کسی کو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ سارے کام کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کرتا تو اس وقت ہم بھی فیصلہ کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بھی لے کے جاتے، ان کو بتاتے کہ بھائی عالمی ضمیر کہاں کھو گیا ہے، کہ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا ہم تو اس کو شرح صدر کے ساتھ مانتے ہیں، اور جس قوت کے بارے میں کیا تھا وہ اس کو نہیں مانتا. کہ آج ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہیں، کہیں جا سکتے ہیں اقوام متحدہ میں کہ آپ ہمیں انصاف دلائیں؟ وہ کہے گا جی انصاف کا جو فارمولا میں نے دیا تھا آپ اس پر عمل پیرا ہوئے، اور پھر امکانات کی دنیا میں جاتے ہیں تو دسیوں امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں جو 48 سے پہلے مار دھاڑ شروع ہوئی تھی، گوریلا جنگیں شروع ہوئی تھیں، جس کے نتیجے میں نقبہ ہوا، اور اس سے وہاں پر ان کا نیریٹو پڑھے تو کہتے ہیں انہوں نے شروع کی تھی، ان کا پڑھے تو کہتے ہیں انہوں نے شروع کی تھی، تو اس کے نتیجے میں 7-8 لاکھ لوگ اس ریاست سے نکالے گئے. تو اگر وہ نہ نکالے جاتے، یہ لڑنے بڑھنے کی ہم صورتحال نہ پیدا کرتے، تو اسرائیل میں آج مسلمانوں کی اکثریت ہوتی، اور وہ ملک جو اپنے آپ کو اس پورے خطے کے اندر اکیلا واحد جمہوری ملک کہتا ہے، تو جمہوریت کی بنیاد پر آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے تھے. تو 10 امکانات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اس کی خلاف ورزی کرتا تو کرنے کے بعد ہم اگر کوئی ضمیر رکھتے ہیں، کوئی اخلاقی جواز رکھتے ہیں، تو وہ دنیا کے سامنے لے کر جاتے ہیں نا. کہ آج ہم لے جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ آپ بتائیے مجھے کہ آج ہم دنیا کو آمادہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئیے لاہ عمل کرے. تو اسرائیل نہیں مانتا، اس کو فائدہ ہوا. ہم نہیں مانے، اس کا ہمیں نقصان ہوا، فائدہ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنا چاہیے. ہم دنیا کے سامنے اسرائیل کا جو ادھر بچوں کو مارنا ہے، سب کو بوم کرنا ہے، وہ تو لے کے جا سکتے ہیں. ہم کم از کم انہی کے قوانین کے مطابق یہ تو لے کے جا سکتے ہیں نا کہ جیروسلم ان کا نہیں تھا جس پر اب اس کو کیپٹل بنا دیا گیا ہے، جو سیٹلمنٹس ان کی نہیں تھیں جس پر UN کی اپنی باتیں ہیں، جس کے اپنے فیصلے آ چکے. 2003 کے فیصلے کی میں نے بات کی، تو ہم کم از کم یہ تو لے کے جاتے ہیں. جب ہم یہ بھی لے کے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، اپنی تعمیر کرو، اپنی ترقی کرو، ساؤتھ افریقہ اور برازیل کے ساتھ لے کر یہ دنیا میں نہ جاؤ، ہماری حیثیت نہیں ہے. نہیں آپ بالکل لے کر جائیں، وہ کس نے روکا ہے؟ آپ لے کر جائیں، اوپر دنیا کی طاقتیں فیصلہ کریں گی، ہم نے تو کسی نے روکا. اقوام متحدہ میں فلسطین کی نمائندگی موجود ہے، انہی طاقتوں نے مل کے PLO کو وجود پذیر کیا. یہی مملکت ان کو پیسے دے کے چلاتے تھے، انہی کے اشاروں کے اوپر وہاں پہ حکومتیں ناشتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا. کس نے روکا؟ اب لڑیں. فیصلے نہیں ہوتے اس کی بنیاد پہ. کیوں نہیں ہوئے فیصلے اب تک؟ لوگ رو رہے ہیں. اور آپ نے کہا عالمی عدالت میں چلا گیا، تو عالمی عدالت نے اس کو مجرم قرار دیا. وہ جس ملک میں عالمی عدالت ہے وہ وہاں پر اس کا وزیر اعظم اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا. انہوں نے کہا ہم عالمی عدالت کس معاہدے سے نکلتے ہیں. تو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ کتابی باتیں زمینی حقائق کے منافی ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ جائیے. لیکن جب آپ جائیں گے تو پھر اگلے بھی کچھ سوالات کریں گے، اس کے بارے میں بھی سوچ کر جائیے کہ جس وقت آپ حملہ کرتے ہیں وہاں کے نہتے لوگوں کو، نہتے اگر آپ کے ہیں تو وہاں کے بھی نہتے ہیں، وہ اگر نان کمبیٹنٹس آپ کے ہیں تو وہاں کے بھی نان کمبیٹنٹس ہیں، ان کو آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اس طرح سے لے آتے ہیں جو انٹرنیشنل بارڈر ہے جس کو 48 میں اقوام متحدہ نے تسلیم کیا تھا، وہاں پر جاتے ہیں. ان جگہوں پر بھی نہیں جاتے جہاں پر قبضہ ہو گیا ہے. حماس نے جو آخری حملہ کیا ہے، ذرا دیکھیے کہ وہ اس علاقے میں کیا ہے کہ جو تنازع کا علاقہ ہے جہاں پر اقوام متحدہ آپ کو حق دیتی ہے، یا وہ علاقہ جس کو وہ تسلیم کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لے کر جائیں گے تو اگلے بھی بات رکھیں گے. تو باتیں رکھتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، لوگ لے کر جاتے ہیں، روزانہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر مظاہرے کرتے ہیں، وہ قراردادیں پیش کرتے ہیں، اور کروڑوں کے مجمع نکلتے ہیں. لیکن اس سے دنیا میں فیصلہ ہوتا ہے. ہو گیا فیصلہ، عالمی ضمیر کو جگانے میں آپ کامیاب ہو گئے. خود جن لوگوں نے اس مسئلے پہ غور کیا ہے، یہ میرا کوئی اصلاً اختصاص کا موضوع نہیں ہے، میں نے ان کی کتابیں پڑھی تو بتاتے ہیں 10 اور کام ہو سکتے تھے دنیا کے اندر. اس طرف یہ ایک دو عالمی طاقتیں تھوڑی ہیں، متبادل عالمی طاقتیں بھی ابھر رہی تھیں کہ ان کے ساتھ سفارتی سطح پہ یہ معاملات ہوئے ہوتے. کوئی چین کو ساتھ ملایا جاتا اور کہا جاتا کہ ہمارا مسئلہ حل کریں. جس وقت آپ لڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کوئی طاقت آپ کے پیچھے آتی نہیں، وہ کہتی ہے فیصلہ کرو پھر جا کے لڑو. تو پھر تو معاملات اس طرح سے حل نہیں ہوتے. تو دسیوں چیزیں تھیں لوگ پیش کرتے ہیں، ان کے مطابق آپ اس خطے کی بقا کے لیے ابھی بھی کچھ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ حسن بھائی، چند آخری سوال میرے سے کلوز کرتے ہیں. آپ بار بار انسانی ضمیر کی بات کرتے ہیں، عالمی ضمیر کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عالمی قوانین بن چکے.
جو یو ایس کے آخری پریزیڈنٹ تھے جو بائیڈن، وہ ریکارڈ پہ ہے نا یہ کہتے ہوئے، اور ان کے علاوہ کیونکہ وہ تو لوگوں نے سے سنا ہوا ورنہ کتب اس پہ بے بہا لکھی گئیں کہ اسرائیل اگر اس خطے میں نہ بنتا تو ہم بناتے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ایسا عالمی نظام کہ جو اپنی مرضی کے لیے جس پہ پوری آپ کی بنیاد کھڑی ہے نا، وہ طاقت کی بنیاد پہ کچھ بھی کرتا رہتا ہے، جو چاہے کرتا رہتا ہے، اس کو میں کون سا انٹرنیشنل لا منواؤں گا، اس کو میں کون سی ڈیموکریسی منواؤں گا؟ تو یہی تو بات ہم کر رہے ہیں، یہی تو بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ جس انٹرنیشنل لا، جس یونائٹڈ نیشن اور یہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ یہ تاریخیت کا مقدمہ اور یہ سب پیش کر کے انصاف چاہتے ہیں، یہ کہاں روبہ عمل ہوتا ہے اس زمانے میں؟ یہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہی دنیا ہے، بس تھوڑا سا ظاہرہ تبدیل ہو گیا ہے، تھوڑی سی اصطلاحات تبدیل ہو گئی ہیں. تو اس دنیا میں یہ حق خود ارادی لے کر تم سمجھتے ہو کہ تم فیصلہ کن جگہ پر پہنچ جاؤ گے. طاقت کا کھیل ہے بھائی، طاقت فیصلہ کن ہوتی ہے، یہی تو بتا رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طاقت ہم بھی فیصلہ کن کرتے تھے. یعنی آپ کے خیال میں ہنگری میں، بوداپیسٹ میں جو ہم نے طاقت کی حملے کیے، وہاں سے لوگوں کو بے دخل کیا، ریاستیں بنائیں، یا مڑ کے وہاں سے اسپین چلے گئے، وہاں پر اتنے سینکڑوں سال حکومت کی، ہندوستان آ گئے. تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، مطلب آپ کے ساتھ آج ہو رہی ہیں، اس سے پہلے ہم کرتے چلے آئے تھے. تو طاقت کے ذریعے ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تو ہم کر لیتے ہیں. آج ہمارے پاس طاقت ہو تو ہم کیا خواب رکھتے ہیں؟ دلی کے لال قلعہ کے اوپر ہم جھنڈا لہرائیں گے اور ان کی ان اداکاراؤں کو اپنی باندی اور لونیاں بنا لیں گے. تو یہ خواہش تو کون نہیں رکھتا دنیا میں بھائی؟ یہ اداکارہ والی خواہش کون رکھتا ہے؟ جی یہ سارے سنیں آپ سنیں، آپ علماء کی گفتگویں سنیں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ جب حملہ ہو جاتا ہے اور فتح مل جاتی ہے، اس کے بعد یہ لونڈیاں ہوتی ہیں. یہ تو ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ان بڑے عالم کا جو ہاتھ لہرا لہرا کے لاہور کی مسجد میں کہتے تھے یہ حملہ ہو جائے تو فلاں خاتون کو میں اپنی باندی بناؤں گا. بڑے عالم تھے. تو یہ تو ہمارا دینی تصور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی جب آپ حملہ کریں گے آپ کو طاقت مل جائے گی تو ان کی خواتین آپ کی لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ آپ جو چاہیں معاملہ کریں. تو یہ سب چیزیں حقیقت کی دنیا میں آتے ہیں تو آخر میں آ کے وہ مقدمہ پیش کرتے تھے کہ فلاں نے یہ کہا تھا کہ ہم تب بھی بنائیں گے. تو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں مینڈیٹ کا مقدمہ تھا، یہ تھا آئیڈیلزم، ہونا چاہیے تھا بھی، بڑی اچھی بات تھی، ہو جاتا. آخر دنیا میں پرامن تقسیم بھی تو ہوئی ہے، وہاں بھی ہو جاتی ہے امن کے ساتھ. نہیں ہوئی، جو ہو گئی تھی اس کو نہیں مانا گیا، نہیں ماننے کے نتیجے میں جنگ کی گئی، اس کا ایک نتیجہ نکلا، اس نتیجے کو آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں. اس وقت جو وہاں صورتحال ہے، یہی عالمی طاقتیں. اب آپ دیکھیے 2-4 دن پہلے وہ کیسے مزے سے کہہ رہی ہیں کہ اب ہم یہاں کے 10 لاکھ لوگوں کو لیبیا بھجوا دیں گے، اور اس کے نتیجے میں ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو کھول دیں. یہ کوئی انصاف، کوئی عقل، کوئی اخلاق، کوئی انٹرنیشنل لا اس کے مطابق بات ہو رہی ہے؟ جب نہیں ہو رہی تو طاقت کے کھیل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ طاقت ہمیں کچل کے، مسل کے، ہمارے خون سے وہ نئی عمارت تعمیر تو نہیں کر دے. یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی. طاقتور تو انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی اس طرح کا فاؤل پلے ہو اور میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو بنیاد بنا کر کے میری بقا اور میرا وجود خطرے میں ہے پورا کر ڈالوں. تو یہ عقل مندی ہے یا بیوقوفی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، آؤ اور ہمیں مارو؟ اصل میں آپ کا ایک فیس بک پوسٹ تھا کہ جہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں پہ تنقید کر رہے تھے کہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں اور غزہ پر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جہاد ہو، کم از کم ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. آپ نے لکھا تھا، مجھے وربیٹم میرے پاس نہیں ہے موجود، آپ کو یاد ہوگا یقیناً، کہ شیطان کچھ لوگوں کے عمل انہیں بہتر کر کے دکھاتا ہے. اس میں طرفہ تماشا یہ ہے، میں اس پہ صرف آپ سوال رکھ لوں پھر آپ اس پہ بات کیجیے گا، کہ جہاں پہ شیطان کی بات تھی وہاں امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب دونوں اس آیت کی تفسیر میں ادھر شیطان کو یہود کہتے ہیں. تو یہ میں اس کو کہاں کیسے دیکھوں اس پوری بات کو؟ تو یہ تفسیر کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں آیت میں فلاں کا اطلاق یہود پہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں موجود تھے، یا نصارہ پہ ہوتا ہے، تو آگے سے کہا جاتا ہے قرآن مجید کو محدود کر دیا آپ لوگوں نے. یہ تو قرآن مجید ایک آفاقی کتاب ہے. آج اس سے میرا کیا ریلیشن شپ ہے؟ یعنی قرآن مجید کی جتنی آیات ہیں وہ پیغمبر کی سرگزشت انذار ہیں، آپ کی دعوت کی رداد ہیں، آپ کا انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، سزا و جزا کی رداد ہیں، تفصیلات ہیں. اس کے اندر کریکٹرز ہوں گے، اس کے اندر مخاطبین ہوں گے، جو گفتگو کر رہا ہے وہ متعین ہوگا، جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ متعین ہوگا. لیکن اس سب میں ہم کیا کرتے ہیں قرآن مجید کو آج پڑھ کے؟ اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو وہاں زیر بحث ہے. تو کس نے انکار کیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے تو ان یہود کے بارے میں جو ان کے مخاطبین تھے خدا کے عذاب کو نافذ کیا اور ان کے اوپر ذلت کا عذاب ہے جس کو مسلط کر دیا گیا.
زندگی کی بھیک دے کر وہ زندہ رہے، اور یہ جزیہ ہے جو ان کو ذلت کی علامت اور محکومی کے طور پر ان پر لازم کر دیا گیا۔ وہ ہمارے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ یہود، وہ ہمارے سامنے گھوڑے پہ بیٹھ کے نہیں گزر سکتے تھے، باج گزار تھے ہمارے۔ تو اس طریقے کا عذاب ان پر مسلط ہوا ہے، اس کا کس نے انکار کیا؟ یعنی کوئی یہود کے بارے میں ہم نے کبھی یہ کہہ دیا ہو کہ یہود تو اللہ تعالیٰ کی قیامت تک منتخب قوم ہے، اور اس قوم کے بارے میں ہم روز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری اسکیم ہے خدا کی، قیامت تک ان کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہ محکومی کا عذاب ہے، سیدنا مسیح کے ماننے والوں کی نسبت سے نہ ماننے والوں کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سے کس چیز کا انکار کیا ہے؟ اور یہ میری جس پوسٹ کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں نہ فلسطین کا ذکر، اس میں نہ اسرائیل کا ذکر، وہ تو قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ اس کا بڑا طاقت اور بڑا حملہ اور بڑی شاطرانہ چال یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال کو ایسا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان جن چیزوں کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، شیطان کی چالیں ہوتی ہیں۔ تو یہ شیطان نے یہ کام صرف یہود کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد شیطان سو گیا۔ وہ قرآن مجید میں تو کہتا ہے میں تو قیامت تک آنے والے ہر فرد کو بہکاؤں گا۔ تو شیطان جس طرح یہود پر مسلط تھا، اسی طریقے سے شیطان آج ہم پر مسلط ہے۔ انسان بھی شیطان بن جاتے ہیں، اس زمانے میں یہود شیطان بن گئے تھے اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ آج شیطان موجود ہے، جنوں میں موجود ہے، انسانوں میں موجود ہے، ممکن ہے حقیقت میں بھی موجود ہو۔ تو یہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، کبھی غور کیے ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کی آیت نے تو وہاں پر یہود کو قرار دیا، تو اس کے بعد شیطان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اسی قرآن مجید کی آیت میں تو بتایا گیا کہ شیطان تو آدم کو بہکاتا ہے، تو مجھے نہیں بہکائے گا آج کے بعد۔ حسن بھائی، حماس ٹیررسٹ ہے؟ حماس اگر بے گناہوں کے اوپر حملہ کرے گی تو دہشت گرد تنظیم قرار پائے گی۔ 7 اکتوبر کے بعد پھر وہ دہشت گرد ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طریقے سے بے گناہوں کو مارا ہے تو یہ بے گناہوں کو مارنا دہشت گردی ہے۔ کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے، وہ متعین فریق کون ہے، ان پر حکم لگانے کا میرے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ البتہ آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ ایک تنظیم ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے اس طریقے سے بے گناہوں کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کو یرغمال بنایا ہے، تو یہ دہشت گردی کا فعل ہے۔ جب میری حماس سے اسپوکس پرسن سے بات ہوئی، خالد القدومی صاحب سے، تو وہ کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے بعد اسے وہ طوفان اقصیٰ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے جانیں ضرور گنوائی، لیکن دنیا میں ہم نے نیریٹو کی جنگ جیتی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جیتی ہوگی تو جیتی ہوگی، دنیا کے اندر وہ نیریٹو کی جنگ جیتے۔ ہمارا کام بطور مسلمان کے یہ ہے کہ ہم جو بھی اقدام کرتے ہیں وہ اللہ کی شریعت کی روشنی میں زیر بحث آتا ہے، وہ اس طرح کی آڈینس اپروول کے نتیجے میں نہیں ہوتا۔ اگر تو جیتی ہے انہوں نے تو پھر سیاست کہی ہے نا، اس کو دین کا نام کیوں دیتے ہیں، اس کو جہاد کا نام کیوں دیتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا دین جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ نان کمبیٹنٹس کے اوپر آپ نے اس طرح سے حملہ آور ہونا ہے، بیلچوں سے، آریوں سے، پتھروں سے ان کے سروں کو کچل دینا ہے؟ یعنی یہ جو جنگیں ہوئی ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان جنگوں میں جہاں پر ہمارے مظلوم لوگ مارے گئے ہیں وہاں پر ان کے بھی مارے گئے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ یعنی ہم نے بھی ان کے کوئی 30-35 ہزار بندے مارے ہیں اس پورے کانفلکٹ میں 70 سالوں میں، اور اپنی بھی لاشیں اور بے گناہوں کا خون ان کے اس طاق کے نتیجے میں بہایا گیا ہے۔ تو یہ کام ہم نے کیا ہے، تو یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک طرف سے ہوتا ہے تو پھر آپ سچائی کو چھپا رہے ہیں۔ تو اگر ان کا نیریٹو دنیا میں جیت گیا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ لڑے جا کر۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر وہ آیت پڑھ کے بتائیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ اٹھیں گے اور وہ اس طریقے سے کسی جا کر سلطنت پہ، ریاست پہ حملہ آور ہو جائیں گے، ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں ہوگی، ان کی اپنی کوئی جمعیت نہیں ہوگی، وہ طاقت کو نہیں دیکھیں گے، وہ جنگ کی اخلاقی حدود جو بندہ مومن کے لیے لازم و ناگزیر ہیں ان کو پامال کر دیں گے، اور آگے سے کہیں گے کہ ہم نے دنیا بھر کو تو اپنے نیریٹو پہنچانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مسلمان ہر چیز کی اپروول شریعت سے لیتا ہے، وہ دنیا سے نہیں لیتا۔ حسن بھائی، آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ شیطان تو آج بھی زندہ ہے، ظاہر ہے وہ لوگوں کو ان کے اعمال بہتر کر کے دکھا رہا ہے، تمام چیزیں۔ شیطان آج زندہ ہے، خدا مر گیا ہے آج، نعوذ باللہ، کہ اس کی مدد نہیں آ سکتی؟ خدا کی مدد آئے گی، لیکن خدا کی مدد آپ کے تخمینوں، اندازوں اور خدا کی نسبت سے وہ دعوے کرنے سے نہیں آئے گی جو ہمارے شعراء اپنی شاعری میں کرتے ہیں۔ خدا بتائے گا نا کہ اس کی نصرت کا کیا قاعدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی نصرت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے وہ مواقع کہ جن سے آنی چاہیے ہے، تو پھر دکھا دیجئے کیوں نہیں آئی۔ یعنی یہ سوال تو آپ خدا سے جا کر پوچھیں، آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ ہم تو تماشائی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں آپ کے دعووں کو، کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے
حملہ کرنا ہوگا، بدر میں ہوا تھا 313 کا، تو اس کے بعد نصرت آ گئی تھی، تو یہ نصرت 48 سے منتظر ہیں ہم کہ آ جائے، کیوں نہیں آئی بھائی؟ تو یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ کیوں نہیں آئی، اگر آئی ہے تو وہ کہاں ہے؟ اور حسن بھائی، آپ نے اسرائیل کو اور حماس کے لوگوں کو ایک جگہ پلیس کیا کہ دونوں جانب سے ظلم ہوا اور اس کو ایک جگہ رکھنا چاہیے، وہیں پہ آپ نے فرمایا کہ حماس کے لوگ بیلچے اور پتھر اور لکڑیاں لے کر آئے تھے، ایک طرف بیلچے لکڑیاں پتھر، شاید کوئی بندوق ہوگی، دوسری طرف میزائلز ہیں، بوم ہیں، شیلنگ ہے، دونوں کو کس طرح ایکویٹ کروں میں؟ نہیں، ایکویٹ تو اس سے ہوگا کہ وہ بیلچوں سے آگے کیا کام کیا ہے، یعنی بیلچے سے اگر آپ نے کسی معصوم کی جان لی ہے تو وہ بھی قتل ہے، اور اگر ڈرون حملہ اور ڈیزی کٹر میزائل پھینک کے کسی کی جان لی ہے تو وہ بھی اللہ کی دین کی نظر میں مذموم ہوگا۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طریقے سے کیا، ذریعہ مقصد کیا تھا، نتیجہ کیا نکلا۔ اگر جان جاتی ہے، آپ اقدام کرتے ہیں، تو دین کی اخلاقی حدود ہیں۔ یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ آپ بھی کہے کہ ظالم وہاں پر موجود تھا تو مجھے یہ لگا کہ اب مجھے یہ اقدام کر دینا چاہیے۔ دین نے حدود و شرائط بتائی ہیں اس اقدام کے لیے۔ ظلم کی موجودگی کے بعد کی بحث ہو رہی ہے سب کی سب، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ظلم نہیں ہے، ظلم کی موجودگی کے بعد کی بحث ہے۔ ظالم کے ساتھ جنگ کیسے کی جائے گی، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی حدود متعین کی ہے۔ کیا آپ نے جن سے گفتگو کی حماس کے لیڈر سے، ان سے پوچھا قرآن مجید کی ان آیات کے بارے میں کہ، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ کے بارے میں، کہ جب آپ اس طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں تو فیصلہ کون کرتا ہے؟ امیر کرتا ہے۔ وہ امیر کون تھا وہاں پر؟ کس کی اطاعت میں یہ فیصلہ کیا گیا؟ طاقت کے توازن جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کا جائزہ لیا؟ کس نے جائزہ لیا؟ کیسے جائزہ لیا؟ اور اتنی بڑی عوام وہاں پر جو موجود ہے، ان کے بہاف پہ ان کی نمائندگی میں جنگ لڑی گئی ہے، ان کی نمائندگی کب حاصل کی گئی اس فیصلے میں؟ یہ سارے کام ہوئے، پھر آپ نے اقدام کیا، تو اس کی اخلاقی حدود و شرائط کیا ہیں؟ اس طریقے سے لوگوں کو اپنے ملکوں میں لا کر یرغمالی بنانا، اور اس کے بعد دنیا کے سامنے تو اگر کسی دین کو مانتے ہیں تو اس کا حوالہ پیش کریں گے۔ اگر دنیا ہے تو بھائی پھر دنیا کی بات کرو نا، کہ دنیا میں تو یہ تخت ہوتا ہے، تختہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دیکھا کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور ابراہیم ایکارڈ بھی ہو رہے ہیں، تو ہم نے کہا عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو ہے اس کو لے کر چڑھ دوڑو، جو نتیجہ نکلے گا دیکھیں گے۔ تو پھر دیکھیں، اس کے اس کو سامنے رکھ کے جہاد لازم ہو گیا ہے، امت مسلمہ جاگ جائے اور خدا کی نصرت، پر یہ باتیں نہ کریں، پھر یہ باتیں نہ کریں دین کے طالب علموں کے سامنے، کہ بھئی یہ آپ دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اور دین کا کوئی تقاضا نہیں۔ دین یہ کہتا ہے طاقت نہیں ہے تو ہجرت کر جاؤ وہاں سے، طاقت ہے تو جائزہ لو، نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور کون جائزہ لے گا؟ جن کے پاس وہاں کی حکومت اور ریاست ہے، وہ پہلے بنائی جائے گی، اگر نہیں ہے آپ کو پوری کی پوری ریاست بنا کر اس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ دین کی حدود و شرائط ہیں، اللہ کے پیغمبر نے کہا اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، آپس میں دو گروہ لڑ پڑے ہیں اور ایک دوسرے کو حق و باطل کی بات کر رہے ہیں، جاؤ جا کر درختوں کی جڑیں چباؤ، ورنہ تم ماتا میتتن جاہلیہ، اس نظم سے نکل کے کوئی کام کرتے ہو۔ ریاست ایک بات کہتی ہے، آدھی حکومت وہاں موجود ہے، اس کا صدر ان کو نہیں مانتا، پہلے اپنے مسئلے حل کریں باہمی طور پہ، ایک جمعیت بنے، ایک قوم بنے، اس کی ایک نمائندہ آواز ہو۔ اس وقت کیا کہا ہے محمود عباس نے لڑنے والوں کو؟ وہ فلسطینی نہیں ہے تو وہ بھی بک گئے، ویسٹ بینک بھی بک گیا، 70% جو لوگ اردن چلے گئے وہ بھی بک گئے، اسرائیل کے جو شہری وہ بھی بک گئے۔ آپ ایک راسخ العقیدہ مسلمان کی حیثیت سے اس جگہ پہ کھڑے ہیں جس نے فیصلہ کیا تنہ تنہا، نہ اس فیصلے سے پہلے میں نے جو بات کہی دنیا کو بڑی بری لگی اور اس پہ بہت رد عمل آیا، لیکن میں سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر امت مسلمہ مشترکہ طور پر اصلاح عمل میں آپ کے ساتھ شریک ہو تو فیصلے میں بھی ان کی حمایت شامل ہونی چاہیے۔ فیصلے سے پہلے کیا پوری امت مسلمہ سے مشورہ کیا گیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سب باتیں، اب یہی آپ میرا جملہ نکالیں یہاں سے، پھر آپ کسی انٹرویو میں آئیں اور کہیں دیکھیں اتنا ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں امت مسلمہ سے مشورہ ہی نہیں ہوا، تو کہاں جا کے سر پھوڑے؟ حسن بھائی، اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، یہ میرے 3 آخری سوال پھر سے کلوز کرتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ایک ریاست بنے، دونوں حصے آپس میں بیٹھیں، امت مسلمہ سے مشورہ کریں، یہ تو آج کی جو اسٹیبل اسٹیٹ ہے وہ نہیں کر سکتی۔ ابھی پاکستان پہ جب انڈیا نے حملہ کیا تو پاکستان کھلے عام یہ نہیں کر سکتا تھا، گو کہ ایک موجودہ نیوکلیر اسٹیٹ ہے، یہ وہ خطہ کس طرح کر لیتا؟ یہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ پاکستان کی ریاست نے فیصلہ کیا، یہ پاکستان کے مولویوں نے فیصلہ کیا، ریاست نے فیصلہ کیا، اور ریاست نے اپنی استعداد اور طاقت کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا، اور علی اعلان فیصلہ کیا، اور دنیا کو بتایا کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی پراکسی کا طریقہ نہیں اپنایا، کھل کے کہا ہم پر جاریت ہوئی ہے،
ہم اس جاہریت کا جواب دیں گے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا، ہمارے ہاں ایک منتخب حکومت موجود ہے، آپ کو انتخابی سسٹم پہ 10 اعتراضات ہوں گے، ظاہر میں وہ منتخب حکومت موجود ہے، ایک پریکٹیکل وزیر اعظم موجود ہے، وہاں پر ہماری ایک فوج موجود ہے، اس کے سپہ سالار موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر صورتحال بتائی، جن کے پاس عنان حکومت ہے انہوں نے استعداد کا جائزہ لیا، انہوں نے فیصلہ کیا، دنیا کے سامنے وہ فیصلہ لے کر آئے۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ آپ چھپ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ ریاست کے طور پہ لڑنا چاہتے ہیں تو ریاست بنائیں، ریاست نہیں ہے تو وجود پذیر کریں۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے انفرادی جتھے بنا کر آپ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اور حسن بھائی لٹرلی پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ جب تک ریاست نہیں ہے تب تک ہم کیا کریں؟ تب تک ہم یہ امکانات ڈھونڈیں گے کہ ہم ریاست کو کیسے وجود پذیر کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری جان مال آبرو وہاں پر محفوظ نہیں ہے تو ہم وہاں سے ہجرت کر جائیں گے، اور ہجرت کا یہ رستہ خود قرآن مجید نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے گزارا ہے۔ کیا ضرورت تھی مدینے لے جانے کی؟ یعنی اس وقت کے یہ مولوی حضرات ہوتے تو یہ مشورہ دے رہے ہوتے کہ مکے میں آپ لڑ جائیں، جی دارالہجرت میں گئے، وہاں پر ایک مسکن بنایا، اپنی طاقت کو مضبوط کیا، اس کے بعد لڑنے کے لیے آئے۔ مکے میں کیوں نہیں لڑے؟ ہجرت کر کے گئے ہیں وہاں سے، 10 سال رہنے کے بعد ہجرت کر کے گئے ہیں، نہیں تھے اس پوزیشن میں۔ تو یہ سارے امکانات دیکھے جاتے ہیں، تمام امکانات کو، آج بھی کچھ امکانات ہمیں حاصل ہیں، ان پر اگر ہم غور و فکر کریں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی بچ سکتا ہے، آپ اس سے کی بات پہلے بھی امکانات تھے۔ آپ جی کی بات سے میں یہ سمجھوں کہ ابھی یہاں سے اگر ہجرت کر جائیں اور ابھی فی الحال پریکٹیکلی غزہ کی زمین چھوڑ دیں؟ یہ فیصلہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ میرے لحاظ سے تو انسانوں کی جانیں بچنی چاہیے، مسلمان ممالک ہوں، عالمی طاقتیں ہوں، سب آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی جان کیسے بچ سکتی ہے۔ میں تو اس کی حمایت نہیں کرتا کہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو بے دخل کر کے اسرائیل کو وہاں کا کنٹرول دے دیں، کس اصول پہ دے دیں بھائی؟ اگر ایک معاملہ تھا جس پر دوسری طبقے کو تحفظات ہیں تو ان سے گفتگو کریں، دوسرا طبقے کو ڈسارم ہونا پڑے گا گفتگو کرنے کے لیے، وہاں پر جو سیاسی قیادت ہے ان کو سامنے آنا پڑے گا، تو بہت سارے معاملات ہوں گے، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوگا۔ لیکن نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہماری ان تمام باتوں کو لوگ سنیں، تو وہاں پر وہی ہوگا جن کے پاس طاقتیں جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ جب وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آ کے آپ ہم سے پوچھیں گے کیا یہ درست ہوا، تو ہم یہی کہیں گے بھائی بالکل زیادتی ہوئی، بالکل ظلم ہوا، لیکن ہم اس ظلم کو روک سکتے تھے۔ ہم 7 اکتوبر 2023 سے پہلے اس پوزیشن میں تھے کہ اس جگہ پر ہمیں اقتدار حاصل تھا، اس کا ہم تحفظ کر سکتے تھے، اس کو ہم بچا کے رکھ سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنے اقدامات کے نتیجے میں اس کو کھو دیا۔ تو یہ کھونے کا عمل ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اس وقت جو وہاں صورتحال ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ آج کی خبر ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی کہ جو بقیہ علاقے ہیں وہاں سے ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب نتیجہ نکلتا ہے اس طرح کی چیزوں میں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ ظلم کرتے چلے جاتے ہیں۔ حسن بھائی آخری سوال، اور یہ میں یہ واقعی محبت سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی میسیجنگ میں ذرا یہ غلطی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں، آپ سے مراد غامدی صاحب بھی، جب یہ ڈسکورس سامنے آتا ہے تو تو ہمدردی کی ذرا کمی محسوس ہوتی ہے؟ اگر یہ زیادہ بہتر نہ ہو کہ پہلے بے شک بات کرتے ہوئے جہاں تمہید باندھی جاتی ہے وہاں اسرائیل کے ظلم کو گنواتے ہوئے ان لوگوں کی فی الحال بے شک حماس کی ایک غلطی کی وجہ سے، وار غلطی کی وجہ سے، اس کو جو بھی کہیے، لوگ مر رہے ہیں، اس کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے پھر پریکٹیکل لاہے عمل کی بات کی جائے تاکہ آپ کی باتیں لوگوں کے کانوں تک بھی تو پہنچیں؟ اس طرح کی سچویشن میں تو صرف رد عمل ہی آئے گا، اور کیا ہوگا؟ نہیں، ہر جگہ کی ہے بھائی، آپ نکال کے دیکھیے، ہر جگہ پر اسی طرح سے گفتگویں کی ہیں، اسی طریقے سے بتانے کی کوشش کی ہے اور بتایا ہے، یعنی درد دل کے ساتھ بتایا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ ہم مسلمان کمیونٹی کا حصہ ہیں، لوگ ہمارے بارے میں ان شکوک و شبہات کا اظہار کریں اور بولیں کہ یہ تو جس طرح آپ نے آغاز کیا، یہ رینڈ کارپوریشن، مطلب یہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ جذبات رکھنا، یہ ہمیں گوارا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کریں اس سطح پر جا کر؟ لیکن لوگوں کو جس چیز کی عادت ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت کے نعرے میں آپ ان کو جو تدبیر کی غلطی ہے اس کو بھلانا سکھائیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مظلومیت ایک طرف ہے، لیکن اس کے بعد جو تدبیر اور حکمت عملی کی غلطی ہے، اس سے ہم پر جو ظلم ہوگا اس میں افزونی ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا۔ تو لوگوں کو جگایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی اٹھو اور یہ لڑنا بھڑنا چھوڑو، اس کے نتیجے میں جو حاصل تھا وہ چلا گیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہم بھی کریں جو سارے مولوی کر رہے ہیں، کہ احتجاجی زبان لیں اور یہ ان مملکتوں کو گالیاں دیں اور یہ پلے کارڈ اٹھا کے نکلیں، تو بھائی پھر کون ہے جو صحیح رستہ ان کو دکھائے گا؟
کون ہے جو تدبیر کی غلطی ان پہ واضح کرے گا؟ تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہم مطمئن ہیں، میں مطمئن ہوں بطور ایک طالب علم کے. میں نے اپنے استاد کو دیکھا، وہ اپنی رائے پر مطمئن ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں سے نقصان ہوگا مسلمانوں کو اپنی تعمیر پر، اپنی ترقی پر مثبت طور پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. جن ممالک نے کی وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ آج ان کی طرف اس طرح سے کوئی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر جو لاہ عمل اپنے اپنایا وہ ناکامی سے دوچار ہوا. تو ہر جگہ پر یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں. جیسے ہی ان پر تنقید ہو، ان کے لاہ عمل پہ تنقید ہو، تو اس کے جواب میں وہ مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس موقع پر تو مظلوم کا ساتھ دیں نا. آپ نے یہ بات کیسے کہی یہ کہ حماس کو وہاں پر نان کمبیٹنٹس کو نہیں مارنا چاہیے تھا؟ کہ آپ کو وہ غزہ کے معصوم بچے نظر نہیں آتے؟ تو ان بچوں کو تردید کر کے آگے آئے ہیں ہم. لیکن اگلے جملے میں بھی آپ یہ سننے پر آمادہ نہیں ہیں کہ آپ کی حکمت عملی کی غلطی ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا. حسن بھائی آخری سوال، آپ اتنے مطمئن ہیں کہ لوگوں کے سامنے یا اپنے اندر تو آپ اپنے اوپین میں مطمئن ہیں، آپ اتنے مطمئن ہیں کہ بروز حشر خدا کے سامنے اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کر سکیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں گے بھائی، ہم سب اپنا دامن بچا رہے ہوں گے. کسی کو اعتماد کی جگہ پر کھڑے ہو کے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ میں خدا کے سامنے یہ کر دوں گا. ہم سب عاجز بندے ہیں، عاجز لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، اس علم میں قلت بھی ہوتی ہے، تدبر میں کمی بھی ہوتی ہے، اس سے کو آرا بناتے ہیں. یہ سیاسی معاملات کے اندر آ رہا ہے. انسان استقراء کے ذریعے تاریخ کو دیکھ کر جو مسلمانوں کو اس وقت شکست سے دوچار ہونے کا ایک نتیجہ نکلا ہے، اس پر روتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اس پہ کوئی اس طرح کے ادعا اور اذعان اور یقین نہیں کہ خدا کی عدالت پہ جا کے ہمیں کہہ دیں گے. ہاں، آپ یہ کہیں گے کہ لوگوں سے پیسے لے کے یہ کام کر رہے ہو تو پورے اعتماد سے کہیں گے کہ بھائی اس کو درست سمجھتے ہیں. یہ اس کی استدلال ہے، یہ اس کی حقیقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور میں جائیں گے تو وہاں بھی اپنا عذر رکھیں گے کہ جی ہم نے اس بات کو درست سمجھا، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں. وہاں پر بھی اگر خدا نے کہا کہ تم غلط تھے تو ہم بتائیں گے اللہ ہم نے ان اچھی نیتوں کے ساتھ یہ فیصلہ کیا تھا. خود تیرا پیغمبر یہ بشارت سنا کے جا چکا ہے کہ اگر غلطی پر بھی نیک نیتی کے ساتھ عمل درآمد کرو گے تو ایک اجر تو مل جائے گا. تو اللہ کے یہاں بھی انشاءاللہ اس اجر کی توقع رکھتے ہیں. حسن بھائی میرے پاس آپ کے لیے یہی کچھ تھا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آخر میں اگر میں اس پورے موضوع کے متعلق جو آبجیکٹڈ کویسچن تھا کہ کیا اس پوری سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا آپ اسرائیل کے حامی ہیں، اگر میں کچھ نہیں پوچھ سکا آپ کی بات کو مکمل کرنے کے لیے تو پلیز کہیے، ایسے کلوز کرتا ہے. نہیں، آپ سب کچھ پوچھ چکے ہیں. آپ کی بہت عنایت اور شکریہ. بہت شکریہ حسن بھائی.